अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम। मेरी इब्तदाई ज़िंदगी में मेरे सामने एक मसला था कि जब मैं पहली बार नौकरी पर आया और मुझे थोड़े से पैसे बचने लगे, और वो पैसे कितने थे? वो पैसे थे 319 रुपये। चूँकि मेरी तनख्वाह जो हज़ारों में थी, उसके अलावा जो उसके ऊपर 319 रुपये थे, बाकी तो ज़रूरियात पे ख़र्च होते थे। और मैंने सोचा कि इन 319 रुपयों को अगर मैं बचा लूँ तो एक दिन मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा। ये हर नौजवान की तरह मेरा ख्वाब था, और उस वक्त 319 रुपये काफ़ी अहम रकम हुआ करती थी। मैंने वो 319 रुपये बचाना शुरू किए। हर महीने मैं बैंक में उन्हें छोड़ देता था, बैंक में पड़े रहते थे। 2-4 महीने तक तो 319 का हिसाब मुझे याद रहा, लेकिन कुछ ही अरसे बाद ऐसा हुआ कि वो जो 319 रुपये करके थोड़े पैसे जमा हुए थे, वो भी अचानक एक दिन कोई ज़रूरत पड़ी और निकाल लिए। फिर दोबारा बचत करने की कोशिश की, कभी ऐसा मुमकिन नहीं हुआ कि बचत कर सकूं। फिर जब आगे बढ़े ज़िंदगी में, लोगों से मशवरा किया, कुछ बात खुद समझ में आई, तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ थोड़ी बहुत बचत की आदत अपनाई, लेकिन वो भी बस यूं ही। अब फिर उस वक्त जब बचत की आदत अपनाई तो अहम तरीन सवाल ये था कि अगर मैं पैसे बचा रहा हूँ तो पैसे बचा के मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा। इतने पैसे मेरे पास कभी नहीं थे कि मैं उनको कोई प्लॉट में इन्वेस्ट कर देता, कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेता। स्टॉक मार्केट में मैंने थोड़ी सी कोशिश की, लेकिन बहरहाल वहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सका। यानी कुछ ना कुछ कामयाबी मिली, थोड़े से पैसे गए, थोड़े से कमा लिए, लेकिन मामला कुछ इसी तरह चलता रहा। फिर मैंने ये सोचा कि क्या मुझे सेविंग सर्टिफिकेट्स, यानी जो हमारा कौमी बचत है सिस्टम, उसमें पैसे जमा कराने चाहिए। उसमें जब पैसे जमा आप करते हैं तो आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, और उसमें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं कि आप चाहे उसको इंटरेस्ट बेस कर लें या चाहे तो उसमें इस्लामी शरिया के मुताबिक जो कुछ भी अवेलेबिलिटी है उसमें आप पैसे डाल दें। वहाँ पर पैसे डालें। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इंश्योरेंस में तुम इंश्योरेंस करवा लो तो तुम्हें बड़ी बचत होगी, इतने अरसे बाद तुम्हें इतने पैसे मिल जाएंगे। और फिर ये भी हुआ कि अच्छा कोई कारोबार शुरू कर लिया जाए, लेकिन जाहिर है सहाफ़त के साथ आप दुनिया का कोई दूसरा काम नहीं कर सकते सिवाय इसके कि थोड़ी बहुत जो है एक अपनी बचत भी करें और थोड़ी से पैसों की बचत भी कर सकें। इसके अलावा आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। तो मैं भी जाहिर है एक सहाफ़ी होने की हैसियत से इसी मुश्किल का शिकार था। आज बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं, ख़ास तौर पर नौजवान, कि उनके माली मामलात कैसे दुरुस्त हो सकते हैं। उसमें वो नौजवान भी हैं जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी की इब्तदाई स्टेज पे हैं। ऐसे भी हैं जिनके वालिदैन अमीर लोग हैं और उन्हें कोई फ़िक्र तो नहीं, लेकिन वो किसी और वजह से परेशान है, उसको बढ़ाने के लिए परेशान है। और जो वो नौजवान जिन्हें ना घर से अभी कुछ, घर से वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट फाइनेंशियल मिलने की तवक्को है, और ना ही कुछ ऐसा है कि अभी उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारे पास को बहुत पैसे हैं। लेकिन बहरहाल बचत का होना इंसानी वर्चू में से एक है, यानी इंसान को बुरे दिनों के लिए कुछ ना कुछ सेफ रखना चाहिए। ये मैंने आपको कहानी इसलिए सुनाई कि आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है कि हम बचत कैसे करें और अपनी बचत को इन्वेस्ट कैसे करें। जो आज जिन साहब से हम गुफ्तगू करेंगे उनका नाम है अब्दुर्रहमान नजम। अब्दुर्रहमान नजम बैरून मुल्क में भी पढ़ के आए हैं, कराची में इनका बड़ा एक्सपोजर है। फिर ये एक पेशे के एतबार से फाइनेंशियल एडवाइज़र है, यानी लोग इनके पास जाते हैं कि जनाब हमें ये बताएं कि हमारे पास ये कुछ पैसे जमा हो गए हैं तो हम इनको कैसे इन्वेस्ट करें। इनके पास बड़े बड़े लोग जाते हैं, तो मैंने इन्हें दरख्वास्त की कि जनाब बड़े लोग तो आपके पास आते ही रहेंगे, जिसके पास 10 करोड़ होगा, 50 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा। मुझे ये बताएं कि अगर मैं आज से 25 साल पहले की बात करूं कि मेरे पास अगर 319 रुपये हों, खा वो आज के 319 रुपये हों, और मैं थोड़ी थोड़ी बचत करूं, या मेरे पास कुछ पैसे इजाफी आ गए हैं, मैं उनको इन्वेस्ट करना चाहूं और मैं अपना काम करता रहूं, तो आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं। तो अब्दुर्रहमान नजम साहब ने ये वादा किया है कि हम आपकी मदद करेंगे और आपको बताएंगे कि आप अपने पैसे, थोड़े से पैसे से ज़्यादा पैसा किस तरह बना सकते हैं। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। और क्या आप मेरे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं, और हमारी तैयारी जो बात हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, उसी पे आगे बढ़ेगी?
جی بالکل، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل ایک دنیا بھر میں بھی نا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ یا یہ جو فائنینس کی دنیا نا یہ صرف امیروں کے لیے جی. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دنیا کے بھی ٹاپ انویسٹر جتنے بھی ہیں نا وہ سب بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے شروع ہوئے. انہوں نے ایک چیز سیکھی, اس کو پھر اپلائی کیا اور آہستہ آہستہ اس کا رزلٹ تھا کہ ان کے پاس جو ہے نا ایک ویلتھ آ گئی اور ان کی فائنینشیل فریڈم انہوں نے اچیو کر لیا. آپ جیسے اپنی اتنی اچھی اسٹوری سناتے ہیں, آئی تھنک ہر گھر میں ہر نوجوان کا یہی قصہ ہے کہ آج اس کے جو سیلری اس کی لیٹ سے 60-70 ہزار سے اس نے کام شروع کیا ہے, خرچے اتنے زیادہ ہیں, وہ سوچتا ہے میرا کیا بنے گا, آگے جو ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. تو اس کے لیے نا میں سب سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں کہ بھلے آپ کے پاس آج پیسے ہوں یا نہ ہوں, ایک چیز جو ہے نا آپ نے رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ کو سمجھ لینا ہے. جب آپ یہ سمجھیں گے نا پھر آپ کے پاس تھوڑے سے بھی پیسے ہوں گے نا, آپ اس ڈائریکشن میں چلے جائیں گے جو کہ آپ کو صحیح جگہ پہ لے جائے گی. اچھا عبد الرحمن, پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ نے کہاں سے شروع کیا اور پھر یہاں تک کیسے پہنچے. میری جرنی انکانشیسلی یونیورسٹی میں جب میں تھا, یونیورسٹی آف وارک میں پڑھنے گیا, وہاں پہ بی ایس سی اکنامکس کی ڈگری. انگلینڈ میں ٹھیک, یہ برمنگھم کے قریب یونیورسٹی ہے, اور انگلینڈ میں جو ٹاپ 2 ہیں کیمبرج اور آکسفورڈ, اس کے بعد اکنامکس میں یہ سب سے اوپر آتی. اچھا, تو ادھر بڑے اچھے فیکلٹی بھی ہوتی تھی, اور جو لوگ ساتھ پڑھتے ہوتے تھے وہ بھی ہر طرح کی بیک گراؤنڈ سے آتے تھے. تو ادھر ایکسپوجر بہت اچھا ملا آپ کو. پاکستان میں ایون دو اسٹاک مارکیٹ بڑے اچھے طریقے سے چل رہی تھی, لیکن یہاں پہ بالکل کسی کو پتہ بھی نہیں ہے یہ کیا چیز ہے. ہمارے گھر میں بھی ایون دو ہماری بزنس فیملی تھی, لیکن اس کا کبھی نام ہی نہیں سنا. جب میں وہاں پر گیا تو انکانشیسلی جو دوست ہوتے تھے جو باہر کے ملکوں کے تھے وہ کہتے تھے ہم لوگ اپنی فائنینشیل پلاننگ کر رہے ہیں, ہمیں حکومت نے قرضہ دیا ہے, ہم اس کو انویسٹ کر رہے ہیں, اور خود بھی تھوڑے تھوڑے سیو کر کے 100 پاؤنڈ جو ہے نا ہر مہینے کوئی اسٹاک مارکیٹ یو ایس کی میں لگاتا تھا, امریکہ میں کوئی انگلینڈ کی اسٹاک مارکیٹ میں لگا رہا تھا. اور انہوں نے پورا ایک فارمولا بنایا ہوا تھا کہ آج سے 20 سال بعد جو ہے نا مجھے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. جتنے نوکری سے پیسے ملتے ہیں نا اتنا میرا پورٹ فولیو جو ہے نا مجھے پیسیو انکم دے گا. تو پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا, یونیورسٹی کی پڑھائی میں لگے رہے. جب بھی چھٹیوں میں آتے تھے تھوڑی بہت ایسی بات ہو جاتی تھی فیملی میں کہ بھائی اسٹاک مارکیٹ بھی ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. لیکن اگین پاکستان میں تو سب یہی کہتے ہیں ادھر تو نقصان ہوتا ہے. میرے پورے 3-4 سال جب میں یہ بات کرتا ہوتا تھا یونیورسٹی کی چھٹیوں میں, تو سکھایا گیا کہ اسٹاک مارکیٹ بہت مشکل ہے, امیروں کا گیم ہے, اور اس میں نقصان ہوگا. جس نے بھی اس میں پیسہ لگایا نا اس کا پیسہ ڈوب گیا. لیکن وہاں سے مجھے کوئی اور جو ہے نا, لیکن بہت ساری ایسی داستانیں ہیں جس میں پیسہ ڈوبا لوگوں کا اسٹاک مارکیٹ میں. بلکہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا تھا کہ لوگوں کے اتنے پیسے ڈوبے کہ لوگ اسٹاک مارکیٹ پہ, کراچی اسٹاک ایکسچینج پہ حملہ آور ہو گئے تھے. بالکل, اور کچھ مہینوں کے لیے ان کو ایسے 15-20 سال پہلے اس کو بند بھی کرنا پڑا. جی بالکل. لیکن اس کے بعد بہت ساری ریگولیشنز ہوئیں, سب چیزوں کو کافی سیف بنایا گیا. تو جب میں یونیورسٹی ختم ہوئی 2015 میں, پھر فیملی کا بزنس تھا اسٹیل کا. ہم لوگ کی اسٹیل کی فیکٹری ہوتی تھی کراچی میں, ادھر جانا شروع کیا. سائٹ پہ کتابیں پڑھنی شروع کر دیں انویسٹنگ کی. تو سارے جو مشہور انویسٹر ہیں ان سب کی کتابیں پڑھیں, ان کی یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں. وارن بفیٹ کی کمپنی کی AGM ہوتی ہے سال میں ایک دفعہ, 4-5 گھنٹے کی ہوتی ہے. اس میں لوگ سوال کرتے ہیں, وہ جواب دیتے ہیں کمپنیز کے بارے میں, لائف کے بارے میں. وہ پوری دیکھی 20-25 سال کی. تو 2 سالوں میں پارٹ ٹائم بیسس پہ نا تھوڑا سا سمجھ آیا کہ انویسٹنگ ہوتی کیا ہے, سب سے سیکھا. پھر سارے جو لوگ کہتے تھے کہ پاکستان تو بڑا ہی والیٹائل سا ملک ہے, یہ جو سارا تم پڑھ رہے ہو نا یہ امریکہ میں اپلائی ہوتا ہے, انگلینڈ میں اپلائی ہوتا ہے, وہاں اسٹیبل ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں بھی ساری چیزیں ہوئیں, پالیٹکس بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, جنگوں کے خطرے بھی آ جاتے ہیں بیچ میں. لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ جو ایوریج انڈیکس ہوتا ہے وہ 1000 سے اس ٹائم پہ جو ہے 55,000 پہ پہنچا ہوا تھا. یعنی کہ 20-25 سالوں میں اگر آپ نے 1 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کی ہوتی بغیر کچھ کیے, وہ خود ہی 55 لاکھ بڑھ جاتی. تو اور یہ ریٹرنز جو تھے یہ امریکہ اور انگلینڈ سے بھی زیادہ تھے. تو یعنی کہ یہاں کے جو بزنس اونرز ہیں, جب آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا, آپ اصل میں اس ملک کے جو ٹاپ بزنس مین ہوتے ہیں ان کے ساتھ پارٹنر بن جاتے ہیں. اب آپ اس میں اگر آپ ٹریڈنگ وغیرہ نہ کریں تو آپ کا اور ان کا پروفٹ برابر ہو جاتا ہے. تو یہ مجھے وارن بفیٹ نے اپنی AGM میں سکھا دیا کہ ایک تو آپ نے رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ میں جو ہے نا رچ والی سائڈ پہ آنا ہے. اور وہ ہے کیا, اس کے صرف 2 پوائنٹس. پہلے ذہنی طور پہ امیر ہوں, ذہنی طور پہ امیر ہوں گے تو اصل میں بھی امیر ہو جائیں گے. اور کوئی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ آپ کے پاس جو آج 50 لاکھ روپے ہوں, 2 کروڑ روپے ہوں, پھر آپ کر سکتے ہیں. انہوں نے سمجھایا کہ بھائی دنیا بھر میں بہت سارے انویسٹمنٹ آپشن ہوتے ہیں, اس میں اسٹاک مارکیٹ نمبر 1 اس لیے ہوتی ہے کیونککہ آپ بزنس مین کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. بزنس مین زیادہ تر ملکوں میں سب سے زیادہ پیسہ بناتے ہیں. اور دوسرا انہوں نے سکھایا کہ اگر آپ سیو کریں گے, لیٹ سے آپ کی 50-60 ہزار روپے کی سیلری ہے, آپ اگر 5,000 روپے سیو کر لیتے ہیں اور اس کو صرف رکھ لیں گے تو وہ خود نہیں کمائے گا کچھ. لیکن اگر آپ اس کو اسٹاک مارکیٹ میں لگا دیں گے, بزنس میں لگا دیں گے, وہ کمپاؤنڈ ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا ہوتا جائے گا. اور اس کو اگر کوئی آج جیسے اپنی جرنی شروع کرنا چاہ رہا ہے, صرف اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے, آج اگر آپ ہر مہینے جیسے آپ نے 319 روپے بتایا, آج کے حساب سے شاید 10,000 روپے بنتے ہوں گے. تو اگر آپ 10,000 روپے ہر مہینے سیو کریں گے اور
1 سال بعد لیٹ سے آپ کی پروموشن ہوئی یا ویسی سیلری بڑھ جاتی ہے 10%، اگلے سال میں آپ اس کو 11,000 کر دیں گے، تو اگلے 25 سالوں میں آپ نے جو اماؤنٹ سیو کی ہوگی نا وہ آپ کو 10 کروڑ روپے تک لے جائے گی. اور اس میں ہم نے صرف جو اسٹاک مارکیٹ کے پچھلے 25-26 سالوں کا ایوریج ریٹرن ہوتا ہے نا ایک سال میں، کسی سال میں زیادہ ہوتا ہے کسی سال میں تھوڑا کم ہوتا ہے، صرف وہ زیوم کیا ہے. یعنی کہ ہم نے اپنی طرف سے یہ بھی نہیں کہا کہ اچھی کمپنی میں لے لیتے تو زیادہ پیسے بڑھ جاتے، کچھ بھی لے لیتے، ایوریج. اور اس کو بنانے کا ایک طریقہ بھی ہے، ہر کوئی جو ہے یہ کر سکتا ہے. اب یہ بتائیں کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے آگے بڑھنے سے پہلے، وہ یہ ہے کہ پھر آپ نے انویسٹمنٹ کی تو آپ نے پھر پیسے بھی بنائے؟ بالکل بنائے. اچھا، آپ کا چلیے ایک بزنس بیک گراؤنڈ بھی تھا، جب پیسے آپ نے خود بنائے کتنے پیسوں سے آپ نے شروع کیا کام؟ مجھے آج بھی یاد ہے جب یہ ساری انویسٹنگ کی بکس پڑھ لی نا، پھر 2017 میں نے سوچا اب ساری چیزوں کو اپلائی کرنا ہے پاکستان پہ، تو 2 سال اور لگائے کیونکہ مجھے ابھی بھی ڈر تھا. میں بھی سوچتا ہوتا تھا کہ نقصان ہو جائے گا، یہ جو ہے مجھ سے نہیں ہوگا، بہت مشکل ہے، اتنی زیادہ کمپنیز ہیں، پڑھنا پڑے گا. تو 2 سال میں نے اور لگائے فل ٹائم بیسس پہ اب، اور اس میں سارے جو بائر کے سارے انویسٹنگ کانسیپٹس ہیں نا اس کو پاکستان پہ اپلائی کیا کہ پاکستان کی جو ریئلٹیز ہیں اس میں کیا کیا چیزیں آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. پھر جیسے آپ نے کہا 2019 میں پہلی انویسٹمنٹ کی. پہلی انویسٹمنٹ جو ہے بڑی مشکل سے، کیونکہ میرے ابو بھی مجھے منع کرتے تھے، کہتے میں جس کو بھی جانتا ہوں اس کا نقصان ہوا، تو تم اس میں جو ہے ایسے اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہو، تم جو ہے بزنس پہ فوکس کرو. پھر بھی میں نے ان کو پہلی انویسٹمنٹ کے لیے پورا سمجھایا کہ یہ ایک کمپنی ہے، وہ سیمنٹ کی کمپنی تھی. میں نے ان کو پورا بتایا سیمنٹ کا پلانٹ نا اتنے کا آتا ہے، یہ کمپنی ہے، اس پہ قرضے بھی نہیں ہیں، تو آج کل نا پروفٹ نہیں بن رہا، جیسے ہی تھوڑا سی سیل بہتر ہوگی، کنسٹرکشن ہونی شروع ہوگی تو اس کمپنی کے بھی پروفٹ بڑھ جائیں گے. اور یہ کمپنی اصل میں جو ہے اس کا 4 ملین ٹن کا پلانٹ ہے، یہ 40 ارب کی ہونی چاہیے، لیکن اسٹاک مارکیٹ میں اتنے برے حالات ہوئے ہیں کہ یہ 8 ارب پہ مل رہی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے 1-2 دوستوں سے تھوڑا چیک کیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں، اور کہتے ہیں ہاں یہ تو بہت سستی مل رہی ہے، جب اس کی چیزیں ٹھیک ہوں گی تو ظاہر کم از کم آدھی قیمت پہ تو آ جائے گی. تو انہوں نے پھر وہ ساری چیزیں دیکھ کے کہ ہاں اس نے نالج صحیح سے پڑھا ہے اور کمپنی پہ کوئی قرضہ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے 25 لاکھ روپے کا کہتا ہوں اس میں انویسٹ کر لو. 25 لاکھ؟ ہاں، پہلی انویسٹمنٹ 25 لاکھ روپے کی تھی، اس کے بڑے اچھے ریٹرن آئے 1 سال میں، کیونکہ بہت زیادہ سستی کمپنی مل رہی تھی، ایک دم سے وہ اسپرنگ کی طرح جو ہے نا اپنی اصل ویلیو پہ واپس آئی. پھر اس طرح 2-3 اور انویسٹمنٹ جب اگلی کی، اس کے لیے بھی سیم پروسیس، پورا ابو کو جا کے بتاتا ہوتا تھا کہ یہ فرٹیلائزر کا کام کرتی ہے یہ کمپنی، اتنا فرٹیلائزر پاکستان میں بکتا ہے، اتنا یہ 1 سال میں پروفٹ بنا لیتے ہیں، اور ان کی آج کی یہ قیمت ہے. تو آپ کے اور والد صاحب کے درمیان پروفٹ کی تقسیم کیسے ہوتی تھی؟ شروع میں تو سارا پروفٹ میرا ہی ہوتا تھا. تو یہ جو پوری جرنی آپ نے بتائی اس میں اوریجنل پیسے آپ واپس کر دیتے تھے؟ ہاں جی، 3 سال بعد جو ہے نا میں نے اوریجنل پیسے جو ہے سارے ان کو واپس کر دیے، اور تھوڑا سا ریٹرن بھی دیا، اور اس کے بعد جو ہے اس پوری جرنی میں فائنینشیل فریڈم میں کہوں گا اچیو کر لیا. یہ ساری جو انویسٹمنٹ کی اور ابھی یہ جو ساری اسٹاک مارکیٹ کی جیسے ویلیو اپنی اصل قیمت پہ آ رہی ہے، تو اس کا رزلٹ یہ ایک خیال ہوتا ہے نا نوجوانوں کا کہ اچھا ابا سے پیسے لے لیے واپس بھی کر دیے، ایک بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے، والد کے لیے بھی بڑی خوشی کا مقام ہوتا ہے. تو یہ بتائیے کہ پھر آپ نے کیا کیا ان پیسوں سے؟ ان پیسوں سے میں نے کافی دفعہ، کیونکہ میرے فادر نے مجھے گاڑی تو لے کے دی ہوئی تھی، تو اس کو اپ گریڈ کرنے کا سوچا. بہت دفعہ میں نے ابو کو کہا بھی کہ آپ بھی جو ہے نا اپنی گاڑی اب جو ہے نا چینج کر لیں، پیسے میں دوں گا. پیسے میں دوں گا. لیکن ہمارے گھر میں نا یہ سارے ٹائم میں نا رچ مائنڈ سیٹ جو تھا نا وہ بھی سب کو سمجھ آ گیا. اور سب سوچتے کہ یہ ایسیٹس پہ زیادہ پیسے نہیں ضائع کرنے چاہیے، جو ایک مناسب اچھی گاڑی ہوتی ہے وہ رکھنی چاہیے، اس سے زیادہ جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو میں نے کافی دفعہ ان کو کہا کہ آپ جو ہے گاڑی بدل لیں یا گھر جو ہے دوسرا لے لیتے ہیں، لیکن اس پہ وہ کبھی بھی کنونس نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے ان پیسوں کو اور کمپاؤنڈ کرو تاکہ تمہارا فائنینشیل فریڈم جو ہے نا وہ اچیو کر لو، اور وہ الحمدللہ اب کر لیا. لیکن ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان کو کنونس کیا ہے کہ اب جو ہے نا جو ہے آپ امی اور ابو جو ہے نا میرے ساتھ عمرے پہ لے کے جاؤں گا. اچھا، اس پہ وہ کنونس ہو. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، اب یہ بتائیے کہ آپ نے جیسے بتائی اپنی جرنی، آپ کا ایک بزنس بیک گراؤنڈ بھی ہے اور آپ ایک بلیسڈ فیملی آپ پاکستان کے حساب سے کہہ سکتے ہیں. ساری فیملیز ہی بلیسڈ ہیں اگر وہ متحد ہیں، محبت ہے ان میں. تو لیکن ہر فیملی کے پاس اتنے روپے نہیں ہوتے، اتنے پیسے نہیں ہوتے. تو یہ بتائیے کہ بہت سارے نوجوان بچے ہیں تو وہ کیا کریں؟ آپ اپنے آپ کو، آپ کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ نے پہلی بار انویسٹ؟ جب میں نے پہلی اپنی انویسٹمنٹ کی جب میری عمر ہوتی تھی 26 سال. جب آپ میں نے 4 سال پہلے پوری اس کی ریسرچ بھی کی تھی. اور اس سے پہلے 4 سال آپ نے لگائے تھے، یعنی آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا تھا سمجھیے 22 سال کی عمر. 22 سال. اچھا، اب آپ وہ سفر آج کے بچوں کا کم کریں نا، تو انہیں بتائیں کہ آج یہ بتائیں مجھے کہ کم سے کم کتنے پیسے سے یہ کام ہم انویسٹ کر سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج میں. اچھا، اس میں بالکل بھی کوئی لمٹ نہیں ہے. مطلب اسٹاک ایکسچینج نا دنیا بھر میں آپ کہیں گے کہ یہ اسٹیٹس کو توڑتی ہے.
یعنی کہ ایک بندہ جس کے پاس 5 کروڑ روپے ہیں اور ایک بندہ جس کے پاس 5,000 روپے ہیں, دونوں کو برابر ٹریٹمنٹ دیتی ہے. آپ دونوں جو ہیں ایکول کمپنی میں ایکول پارٹنر بن سکتے ہیں اس انویسٹمنٹ سے. اب اس میں سب کو یہ کہوں گا کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس میں آپ نے رچ والی سائڈ پہ آنا ہے. اور اس کے صرف 2 اسٹیپس ہیں, مطلب آپ اس پہ کتابیں پڑھ لیں گے, 10 کتابیں پڑھ لیں گے, لیکن میں نے وہ ساری پڑھ کے نا اس کو 2 اسٹیپ میں سمرائز کر دیا. پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ نے, جیسے ہم نے بات کی, جو بھی آپ ارن کرتے ہیں, آپ اگر 70,000 روپے ارن کرتے ہیں, آپ 10,000 روپے سیو کریں. آپ کی اگر سیلری 2 لاکھ روپے ہے, آپ 30-40 ہزار روپے سیو کریں. جو بھی آپ کا ہے ایک 10 سے 20% کے بیچ میں اپنی سیلری ہے نا, بس سوچیں کہ میری سیلری ہے ہی کم. جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے نا, اور جیسی سیلری آئے گی پہلے ہی آپ جو ہے 10% سائڈ پہ رکھ دیں گے, تو وہ سیونگ خود ہی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. آپ کی عادتیں جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, صرف یہ 10% آپ نے سیو کرنا ہے. یہ پہلا اس کا اسٹیپ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اسپینڈنگ فالتو کی نہیں کرنی, کچھ اماؤنٹ جو ہے ایک رینی ڈے کے لیے اور انویسٹمنٹ کے لیے سائڈ پہ کرنا ہے. ٹھیک. دوسرا اسٹیپ ہوتا ہے, اب آپ نے یہ سیونگ کر لی, اب اس سیونگ کو نا کام پہ لگانا ہے. رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ میں آپ نے سیونگ کو انویسٹمنٹ میں کنورٹ کرنا ہے. یعنی کہ اب یہ پیسے جو ہے نا آپ کو پیسے بنا کے دیں. آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ ایک اگر کوئی لیٹ سے رچ فیملی ہوتی ہے, اس پہ اگر برا ٹائم آ بھی جائے تو وہ پھر بھی ٹھیک رہتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اتنا پیسہ ایکومولیٹ کر لیا ہوتا ہے کہ پیسوں سے ہی جو ہے ان کا فائنینشیل فریڈم سیکیور ہو گیا ہوتا ہے. تو آپ نے اب یہ کرنٹ اکاؤنٹ میں نہیں رکھنا. آپ نے جو 3-4 ایسٹ کلاسز ہوتی ہیں نا جس میں آپ پیسے لگا سکتے ہیں, اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سی سب سے اچھی ہے, کون سی سب سے زیادہ ریٹرن دیتی ہے. اس میں آپ نے اس سیونگ کو فوراً کنورٹ کرتے ہیں. مثلاً کیسے؟ یعنی اگر فرض کیا کہ میں نے آج فیصلہ کیا ہے کہ میں نے 10,000 روپے بچا لیے ہیں, تو میں فوراً کیا کروں؟ اس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جو 4 ایسٹ کلاس ہیں نا پاکستان میں, جس میں 99% لوگ انویسٹ کرتے ہیں, ایک ریئل اسٹیٹ, ایک گولڈ, ایک نیشنل سیونگ جیسے آپ نے نام لیا, اور چوتھی ہے اسٹاک مارکیٹ. اب اس میں آپ پہلے سمجھیں کہ سب سے اچھی کون سی ہے, اور سب سے اچھی سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں سب سے زیادہ پروفٹ کس نے دیا ہے. کیونکہ 1 سے 2 سال میں تو کوئی بھی چیز بڑھ جاتی ہے. کبھی ریئل اسٹیٹ کا ٹائم آ جاتا ہے, کبھی انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں بہت اوپر ہو گئے تھے 2-3 سال پہلے, وہاں سے زیادہ منافع آ رہا ہے, کبھی گولڈ اوپر چلا جاتا ہے, کبھی گولڈ اوپر چلا جاتا ہے. لیکن 25 سال میں جس کا سب سے زیادہ پروفٹ ہوگا نا, وہ واقعی میں ایک ویلیو کریٹ کرتا ہے. یعنی اگر آج میں کر رہا ہوں تو میں پچھلے 25 سال 2000 سے لے کے آج تک کا دیکھوں کہ سب سے زیادہ کس نے پروفٹ کمایا. بالکل. اچھا, اگر آپ 1 جنوری 1999 کو بیس بنا لینا اور سوچے میں نے 1 لاکھ روپے اس دن لگائے ہوتے, تو اگر آپ نے یہ نیشنل سیونگ میں لگا دیے ہوتے تو یہ تقریباً بن جاتے 11 سے 12 لاکھ روپے آج کے 11. اور مہنگائی بھی اتنی ہوئی ہے, تو آپ نے بس مہنگائی جو ہے نا اس سے جو ہے نا کاؤنٹر کر لیا, لیکن آپ نے کمایا کچھ نہیں. پھر یہی پیسے اگر آپ نے لیٹ سے ڈالر خرید لیے ہوتے, ڈالر بھی بڑا مشہور, لوگ کہتے ہیں ڈالر تو اوپر ہی جائے گا, تو ڈالر جو ہے صرف 1 لاکھ کو 5.5 لاکھ میں کنورٹ کرتا. اچھا, مہنگائی سے بھی کم. آپ کو دیکھیں اس ٹائم پہ 50 روپے کا ہوتا تھا, آج 285 روپے کا ہے. ٹھیک ہے, تو 5.5 گنا ہو گیا. اس وقت کبھی کبھی لگتا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے, لیکن وہ پھر 3-4 سال جب اسٹیبل رہتا ہے تو ساری ارننگ جو ہے وہ انفلیشن کھا جاتی ہے. پھر گولڈ کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. گولڈ میں اگر آپ نے سیم ٹائم پہ 1 لاکھ روپے لگائے ہوتے, اب کتنا گولڈ بڑھ گیا پچھلے سالوں میں, پاکستان میں ڈی ویلیویشن بھی ہوئی ہے, پھر بھی یہ تقریباً 50 لاکھ روپے بنتے ہیں. اس نے پھر بھی ایک ڈیسنٹ ریٹرن دیا. ہاں, یعنی یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ ڈالر خرید لیتے 1 جنوری 1999 کو, تو ڈالر خریدتے تو ہمارے پیسے بنتے 5.5 لاکھ, قومی بچت میں رکھتے تو بنتے 11-12 لاکھ, اور آپ گولڈ رکھتے تو 50 لاکھ روپے. اچھا, اب یہی چیز اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کر لیتے, اور ایوریج کمپنی ہوتی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ کمپنیز ہوتی ہیں, اگر آپ ایک 10-15 کمپنیز کی ایوریج نکال لیتے ہیں جو کہ انڈیکس ہوتا ہے, جیسے خبروں میں آتا ہے یہ انڈیکس آج 2000 پوائنٹ بڑھ گیا, تو یہ اس ٹائم پہ 1000 پہ ہوتا تھا انڈیکس, 950 پہ ہوتا تھا, لیکن ہم آسانی کے لیے 1000 ازیوم کر لیتے ہیں. آج یہ 1,40,000 ٹچ کر رہا ہے, یعنی کہ 1 لاکھ روپے جو ہیں وہ 1,40,00,000 ہو جاتے ہیں. ارے واہ. اور یہ اس کو ممک کرنے کا, یعنی کہ یہ جو انڈیکس ہے نا, اس کو بنانے کا طریقہ ایسا ہے کہ آپ کو ہر سال صرف 5 سے 10 منٹ لگانے, آپ کا پورٹ فولیو بن جائے گا. اور وہ ایسے ہے جیسے کہ میں آپ کو نا اس کا شریعہ کمپلائنٹ ایک انڈیکس ہے KMI 30, اس میں نا جتنی بھی کمپنیز شریعہ کمپلائنٹ ہے نا, وہ ٹاپ 30 جو ہے نا اس میں آ جاتی ہیں. اب بڑی کمپنیز سیف ہوتی ہیں, ان کا ٹریک ریکارڈ بھی ہوتا ہے, اس میں کوئی ملک میں مسئلے ہوں اس کو کاؤنٹر بھی کر لیتی ہیں, تو ہمیشہ آپ کو بڑی کمپنیز میں انویسٹ کرنا چاہیے. صحیح ہے. تو اب KMI 30 میں جو ہے آپ اس کو نا اس طرح سے, اگر آپ نے پورٹ فولیو بنانا ہے لیٹ سے شریعہ کمپلائنٹ کمپنیز کا, تو آپ اس کو اس طرح سے سوچ سکتے ہیں. لیٹ سے ہمارے سینٹ میں تقریباً 100 سیٹیں ہیں, تو آپ اس طرح سوچیں کہ اب آپ اپنا پورٹ فولیو جو ہے نا سینٹ کی طرح بنا رہے ہیں. صحیح ہے. اب KMI 30 کی جو نمبر 1 کمپنی ہے نا, اس کا نام ہے اینگرو ہولڈنگس. آپ سمجھیں 100 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں اس کے پاس ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر 1 لاکھ روپے کا پورٹ فولیو بنانا ہے, آپ نے 10,000 روپے کے اینگرو ہولڈنگس لے لینے, اس کے شیئر خرید لینے. دوسرا نمبر میرے خیال سے میزان بینک کا آتا ہے, اب اس کی سینٹ میں تقریباً 9 سیٹیں. ٹھیک ہے. تو آپ نے 9,000 روپے کے جو ہے
میزان بینک کے شیئر لے لینے, آپ کا ایک پورا زبردست پورٹ فولیو بس اس طرح چلتے جائیں, اس طرح سے ٹاپ بزنس اونرز کے ساتھ بس چلتے جائیں, وہ خود ہی پروفٹ بناتے جائیں گے, آپ کا بھی پروفٹ بنتا جائے گا. ایک دفعہ آپ کا لیٹ سے پورٹ فولیو بن گیا, آپ ہر مہینے آپ کے پاس پیسے آ رہے ہیں, آپ کے پاس لیٹ سے 10,000 روپے آتے ہیں, اس کے ساتھ بھی آپ نے یہی کرنا ہے, آپ نے بس وہ پرسنٹیج نکالنی ہے کہ اس انڈیکس میں اس کمپنی کا کتنا پرسنٹیج ہے, آپ نے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا. لیکن اب تو شیئر پرائسز اتنی ہیں کہ 10,000 روپے میں کیا آئے گا, وہ تو ہمیں اسٹاک مارکیٹ کے قریب نہیں جانے دیں گے. اس میں اب تو ویسے آپ اسٹاک ایکسچینج پہ نا ہر کمپنی کا ایک شیئر بھی لے سکتے ہیں. اچھا. ہاں, اور زیادہ تر بہت کم کمپنیز ہیں جن کے جو شیئر ہیں نا وہ 300-400 سے مہنگے ہیں. زیادہ تر کمپنیز کے شیئر جو ہے 50 روپے اور 200 روپے کے بیچ میں ہی ہوتے ہیں. پھر بھی اگر آپ کو کبھی دشواری ہو, لیٹ سے آپ 5,000 روپے کر رہے ہیں مہینے اور آپ کی وہ نہیں ہو رہی پوری, تو آپ جو ہے پہلے مہینے میں شروع کی 3 کمپنیز لے لیں, اگلے مہینے میں پھر 3 کمپنیز لے لیں, 3 مہینے میں آپ کا سائیکل کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر لیٹ سے اس میں آپ کو تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے تو آپ سال کے بیسس پہ آپ کا وہی پروسیس جو ہے کنٹینیو کرتا رہے گا. بزنس اونر جو ہیں اپنی ویلتھ کو کمپاؤنڈ کرتے جائیں گے, آپ کو بھی ڈویڈنڈ دیتے رہیں گے, اور تقریباً جو ہے نا آپ کا ہر سال کا 18-19% کا پروفٹ بن جائے گا بغیر کچھ کی. اس میں آپ نے کوئی ریسرچ نہیں کی, صرف سیدھا جا کے لسٹ دیکھی, ٹاپ کمپنیز کے ساتھ جو ہے نا آپ ایکول پارٹنر. یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی کہ بس آپ نے کچھ نہیں کرنا, بس جا کے دیکھنا ہے. 2 اسٹیپ ہیں رچ ورسز پور مائنڈ سیٹ پہ. ایک آپ نے سیونگ کرنی ہے, پیسے ضائع نہیں کرنے, کچھ نہ کچھ پیسے بچانے ہیں اور فوراً نہ ان کو کام پہ لگا دیں. مطلب اگر جو بچے جو ہیں عام طور پر میں نے دیکھا ہے کہ وہ 5,000 روپے کے کپڑے ہی لے لیتے ہیں, تو کوئی شرٹ لے لیں گے, کوئی پینٹ لے لیں گے, اور بعض کو ذرا سستی دکان پہ چلے جائیں تو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک پینٹ اور شرٹ آپ نے مہینے میں نہیں لینی 5,000 روپے میں. اچھا ٹھیک ہے, یہ آپ کریں گے تو پھر آپ جیسے ہی آپ جب آپ اس کو ایکسپیرینس کریں گے کہ پیسے بڑھ رہے ہیں. اگر کوئی بھی یہ سوچ رہا ہے نا کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, تو ہم نے نا آج سے 2.5-3 سال پہلے پاکستان میں آسان اکاؤنٹ ایک لانچ ہوا. پہلے نا اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھلانا, یہ جو FATF کے مسائل ہوئے تھے نا 2016 کے بعد, بڑا مشکل ہو گیا تھا. تو 2021 اور 22 میں ایک چیز لانچ کی پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے, آسان اکاؤنٹ. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے 10 لاکھ روپے کی انویسٹمنٹ کرنی ہے نا, ہم آپ سے کچھ نہیں پوچھیں گے, یہ پیسے کہاں سے آئے, کیا ہوا, آپ کیا کرتے ہیں, صرف شناختی کارڈ دیں, 10 لاکھ روپے کے شیئرز آپ خرید سکتے ہیں بغیر کسی پوچھ گچھ. تو ہم لوگوں نے اس ٹائم پہ اپنے گھر کے 2-3 اسٹاف کو کہا کہ اب سے آپ یہ کرنا شروع کریں. تو ان کی سیلری میں سے نا 2,500 وہ سیو کرتے تھے اور 2,500 ہم لوگ اپنی طرف سے ڈالتے تھے. تو 5,000 روپے ان کے مہینے کے انویسٹ ہو جاتے تھے. اب وہ بھی کر رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے, ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پروفٹ بھی آتا ہے, ایک اچھا جو ہے ان کا وہ بھی بن گیا ہے کہ کل کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ان کے پاس پیسے ہوں گے. تو اگر کوئی بھی یہ سوچتا ہے کہ یہ اسٹاک مارکیٹ کرنا مشکل ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. پاکستان کی بھی اگزامپل میں نے آپ کو بتائی. دنیا میں امریکہ میں ورلڈز رچسٹ جینیٹر ایک مشہور ہیں, آپ نے گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں, ان کا نام ہے رونلڈ ریڈ. انہوں نے بغیر کچھ کیے کبھی $20 کبھی $50 صفائی والا جی کر کے انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ. جینیٹر اس کے نام کا ایسا ہی اس کا پیشہ ہے؟ نہیں پیشہ ہے, ورلڈز رچسٹ جینیٹر. اچھا, ان کا نام ہے رونلڈ ریڈ. اچھا, تو انہوں نے ایسے تھوڑے تھوڑے پیسے کبھی 20 کبھی 50 کر کے آج ان کا پورٹ فولیو جو ہے نا $8 ملین. $8 ملین. تو مطلب اس میں ایسا نہیں ہے, آپ پڑھنا چاہیں بالکل پڑھ سکتے ہیں کمپنیز کے بارے میں, آپ کی نالج بڑھے گی, نوجوان لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر آپ نہیں بھی پڑھنا چاہتے پھر بھی اس میں جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا, بس جو ٹاپ کمپنیز ہیں ان کے شیئر خریدتے جائیں, وہ ٹائم کے ساتھ اپنی ویلیو بڑھاتے رہیں گے, آپ کو ڈویڈنڈ بھی دیتے رہیں گے, اور آپ کی جو پوری فائنینشیل فریڈم والی جرنی ہے نا اس میں آپ چل پڑیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ مثلاً ہم جیسے لوگ جو ہیں, اب ظاہر ہے ہم تو اس بہت ساری سٹیجز کراس کر چکے ہیں زندگی کی, لیکن جو نوجوان ہیں, اور جب میں خود ایکچولی اپنے یہ سوالات میں اپنے ہی تجربے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں. جب میں نوکری کرتا تھا تو میرے دل میں خیال آتا تھا کہ کبھی ایسا ہوگا کہ 40 سال کی عمر میں نا میں ریٹائر ہو جاؤں گا. 40 سال کی عمر میں پہنچے تو پتہ چلا کہ بھائی ریٹائرمنٹ کا کوئی سوال ہی نہیں ہے, کیونکہ اپنے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے. لیکن دنیا میں آتے جاتے مختلف ملکوں میں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگوں سے میری ملاقاتیں ہوئیں تو وہ 40-42 سال کی عمر میں ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ وہ بڑے ریلیکس ہو کے دنیا گھوم رہے تھے. یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ نہیں, یہ بالکل جو ہم نے ابھی بات کی نا, اس میں آپ 10 سے 20% اگر اپنی سیلری سیو کریں گے نا, یہ بالکل ہو جاتا ہے. ابھی ہم نے اس میں صرف ازیوم کیا آپ ایک مہینے میں 5,000 سیو کرتے تھے, اگلے سال آپ 5,500 سیو کرتے تھے. لیکن اصل میں ایک ایوریج سیلری انکریز جس میں انفلیشن پلس پروموشن ہوتی ہے وہ کوئی 20% کی ہوتی ہے. یعنی کہ 10% تو ویسے ہی بڑھ جاتی ہے ہر کسی کی سیلری, لیکن ساتھ ساتھ پروموشنز بھی ہوتی ہیں آپ کی, جو ہے آپ ترقی کرتے ہیں, آپ اور زیادہ سیو کر سکتے ہیں. تو بالکل 15 سے 20 سال کا جو ٹائم ہوتا ہے نا,
اس میں آپ اتنی انویسٹمنٹ کر کے وہ بنا سکتے ہیں اپنی سیونگس کہ اس سیونگس سے جو ریٹرن آ رہا ہوتا ہے نا ہر سال وہ آپ کی سیلری کے برابر ہو جاتا ہے. اچھا. ہاں, اور پھر جو ہے آپ کو ضرورت یعنی آپ کی 2 تنخواہیں آ رہی ہوتی ہیں. ہاں بالکل 2 تنخواہیں آ رہی ہوتی ہیں, اور پھر آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے. دیکھیں ایک دفعہ جب آپ کے سر سے یہ پریشانی ہٹ گئی کہ گھر کے خرچے کیسے چلیں گے, پھر آپ سوچیں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اپنا بزنس بھی شروع کر سکتے ہیں, جس کو ٹریولنگ کا شوق ہے وہ ٹریولنگ کر سکتا ہے, جس کو ہے کہ اس کمپنی میں مجھے جاب نہیں کرنی, مجھے کام یہی کرنا ہے لیکن مجھے دوسرے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے, اس کے پاس آپشن آ جاتا ہے. تو ایک ہیومن پوٹینشیل جو ہوتا ہے نا وہ جب آپ کے پاس سیفٹی آ جاتی ہے وہ پھر آپ کو کہیں کا کہیں لے جاتا ہے. اور 40 سال تو ایسی عمر ہوتی ہے جس میں اگر آپ کے پاس پیشن ہو, پرائم پہ ہوتے ہیں, آپ کے ساری جو ہے کانٹیکٹس بھی بن گئے ہوتے ہیں, انڈسٹری میں سب آپ کو جانتے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ اس ٹائم پہ خود پہ محنت کریں, اپنا بزنس کریں, تو آپ اگلے 10 سال میں ایک بڑی آرگنائزیشن بھی کھڑی کر سکتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ چلیے تو ہو گیا وہ لوگ جو نوکری کر رہے ہیں, جو آلریڈی بزنسز میں ہیں, کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہیں یا کوئی بڑا بزنس کر رہے ہیں, کیا بزنس مین بھی اپنی جو سیونگز ہیں اسے بھی کسی اور طرف جانا چاہیے یا اسے اسی بزنس میں لگا دینی چاہیے؟ نہیں بالکل, ہمارے ساتھ بھی پاکستان کے کافی بڑے بڑے بزنس مین جو ہے نا وہ سب ڈائیورسفیکیشن کرتے ہیں, کیونکہ کوئی بھی جب اپنے بزنس میں ٹائم اسپینڈ کرتا ہے نا اس کو پتہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. پاکستان جیسے ملک میں کبھی کوئی چیز چینج ہو جاتی ہے. جب لیٹ سے بہت سارے لوگ امپورٹ کا کام کرتے ہوتے تھے, 2022 اور 23 میں امپورٹس پہ ریسٹرکشن لگ گئیں. تو آپ نوکری کرتے ہیں, آپ فری لانسنگ کرتے ہیں, آپ IT کمپنی میں جو ہے پروفیشنل ہیں, یا آپ کا بزنس ہے, سیفٹی نیٹ سب کے لیے ضرورت ہے, سب کے لیے ضروری ہے. سب کے لیے جو ہے ایک سائڈ پہ ایک ایسی رقم انہوں نے رکھی ہونی چاہیے, وہ ایک ساتھ لگائیں یا آہستہ آہستہ لگائیں, وہ ان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ اگر کل کو ان کے جو پرائمری پروفیشن ہے اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ان کے گھر کے خرچے جو ہے نا وہ بالکل سیف رہیں. ایک نوجوان مطلب کوئی بزنس میں ہے, یا میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چھوٹے چھوٹے بزنسز ریسٹورینٹ بنا رہے ہیں, کوئی اور دکان بنا رہا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ایڈوائس ہے آپ کی؟ ان کو بھی سب کو یہی کرنا چاہیے, اپنا ٹائم جو ہے اپنے کام پہ لگائیں تاکہ وہ اور زیادہ امپروو ہو, اور اس سے جیسی سیونگز آئیں. لیٹ سے آپ ایک ریسٹورینٹ چلاتے ہیں, آپ کو ایک مہینے کا 1.5-2 لاکھ روپے بچ جاتا ہے, آپ نے بھی سیم جو ہے 20-25 ہزار سائڈ پہ کر دینے, اور اس ساری چیزوں سے کچھ سالوں میں ایک ایسا ایک انویزیبل ریسٹورینٹ کریٹ ہو جائے گا جو کہ آپ کو اتنے ہی پیسے دے رہا ہوگا. ٹھیک. جو فری لانسرز ہیں وہ دیکھیں, یہ جو سارا بزنس ہوتا ہے, فری لانس ہوتا ہے, نوکری ہوتی ہے, یہ آپ ہمیشہ نہیں کر سکتے. یہ 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد آپ نے جیسے ہی آپ نے ادھر جانا چھوڑا, آپ کی سیلری آنی بند ہو جائے گی. یعنی کہ آپ کی سیلری جو ہے آپ کے ٹائم سے ایسوسیٹڈ ہے, اور ظاہر ہے جب آپ بڑے ہو جائیں گے آپ وہ ٹائم نہیں دے سکتے, تو آپ کو اس ساری ریسورسز کو یوز کر کے ایک پورا پول بنانا ہے اور اپنا پورٹ فولیو بنانا ہے جو کہ آپ کو اپنی ریٹائرمنٹ میں جو ہے نا پیسیو انکم دے, ڈیویڈنڈس کے طور پر. اچھا چلیں میں اس کو ذرا ایک اور طریقے سے کرتا ہوں. میں اگر اگلے 20 سال, میری عمر 20 سال ہو, کاش انشاءاللہ میری عمر اگر 20 سال ہو, میں آج 10,000 روپے, چلیے نہیں 10,000 روپے زیادہ, 5,000 روپے میں لگاتا ہوں. میں ہر مہینے کوشش کرتا ہوں کہ میں 5,000 روپے چاہے مزدوری کروں چاہے کچھ کروں, میں اس ایک اکاؤنٹ میں رکھتا ہوں, اور آپ کے مشورے پہ عمل کرتا ہوں کہ جناب جو ٹاپ کی کمپنیز ہیں انہیں خرید لیتا ہوں. اچھا میں کتنے عرصے میں اس قابل ہو جاؤں گا آپ کے خیال میں کہ مجھے ایک سگنیفیکنٹ اماؤنٹ جو ہے وہ آنے لگے؟ اچھا اس میں آپ جیسے جیسے سیو کرنے لگیں گے نا, جہاں آپ کا لیٹ سے پورٹ فولیو کوئی 10 لاکھ کے آس پاس گیا, جو کہ تقریباً ہو جائے گا ایسے 7-8 سالوں میں. اچھا, ہاں 7-8 یعنی اگر میں 5,000 کرتا رہوں گا تو 7-8 سال میں میرے پاس 10 لاکھ روپے اس سے زیادہ, اس سے موسٹ پرابلی زیادہ, کیونکہ آپ ہر سال جو 60,000 روپے سیو کر رہے ہیں, تو 10 سال میں تو آپ نے 6 لاکھ روپے تو ویسے ہی سیو کر دیے. موسٹ پرابلی یہ 15 لاکھ کے آس پاس جو ہے نا بڑھ کے ہو جائے گا. آپ نے اصل میں اپنا ٹارگیٹ بنانا ہے کہ میرا پورٹ فولیو جو ہے نا 1 کروڑ تک پہنچے. جب وہ 1 کروڑ کا ہوگا نا تو آپ سال کے 7 سے 10 لاکھ روپے جو ہے نا اس میں اسپینڈ کر سکتے ہیں, اور وہ خود بھی بڑھتا جائے گا. آپ نے وہ خرچے جو ہے اپنے اس سے کر لیے, اور باقی وہ اپنی ویلیو بڑھاتا جا رہا ہے. تو آپ نے 10 سال 15 سال میں ایک ایسا پورٹ فولیو کریٹ کر لیا جو کہ آپ کو اب جو سال کے 7 لاکھ روپے دے رہا ہے وہ 60,000 روپے مہینے کے ہیں, جو کہ آپ کی سیلری ہوتی تھی. اچھا. تو اور یہ بالکل جو اسٹاک مارکیٹ میں جتنی بھی انویسٹمنٹ ہوتی ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک دفعہ لگا دی تو آپ نکال نہیں سکتے. لیٹ سے آپ کو کوئی ایمرجنسی آتی ہے, اسٹاک مارکیٹ اور ریئل اسٹیٹ میں فرق یہی ہے. ریئل اسٹیٹ میں لیٹ سے کبھی آپ کو کوئی ایمرجنسی آ گئی, آپ نے ایک بڑی مشکل سے ایک پلاٹ خریدا تھا 20-25 لاکھ روپے کا, اور اب آپ کو ایمرجنسی آ گئی, آپ کو 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, آپ کو تو پورا پلاٹ بیچنا پڑے گا, آپ تھوڑے پیسے نکال ہی نہیں سکتے. تو یہ ایک بڑا ہی صحیح طریقہ ہے, اس میں ریٹرنس بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس میں جو ہے آپ کو ڈویڈنڈس بھی آ رہے ہوتے ہیں.
آپ کو نا 3-4 سال کی جرنی کے بعد ہی سمجھ آ جائے گا کہ ہاں یہ جو رسک کیا ہے. اس میں رسک صرف یہ ہوتا ہے کہ ناٹ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ کیا کر رہے ہیں. جب کسی کے پاس پوری اسٹریٹجی نہیں ہوتی نا, اب آپ جیسے زیادہ تر لوگوں سے اگر بات کرتے ہوں کہتے ہوں گے اسٹاک مارکیٹ میں ہمارا نقصان ہوگا جی, لیکن آپ کسی بھی دن جائیں ویب سائٹ پہ دیکھیں وہی 99 والا انڈیکس 1000 سے 1,40,000 ہو گیا. آپ سوچتے ہوں کہ اس میں کیسے نقصان کر دیا, یہ تو ایک لفٹ ہے, ایسکلیٹر ہے, اوپر جا رہی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں اس میں جو ہے میرا نقصان ہو گیا. لوگ کرتے ہیں ٹریڈنگ. ہم ادھر سب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان بزنس مین کے ساتھ لانگ ٹرم پارٹنرشپ کریں. وہ کرتے ہیں 1 ہفتے کی ٹریڈنگ. کوئی ان کو بتایا تھا کہ یہ خبر آنے والی ہے, آپ یہ شیئر خرید لیں, 1 ہفتے بعد جو ہے نا بڑھ جائے گا, آپ بیچ دیے گا. وہ جب تک ان کو پتہ چلتا ہے وہ پہلے ہی بڑھ گیا ہوتا ہے, پھر وہ اس کو جو ہے بیچ کے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نقصان ہو گیا. سو زیادہ تر لوگ 90% لوگ ٹریڈنگ. اب دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے نا پچھلے 10-15 سالوں میں نے بھی جتنی موویز دیکھی ہیں, وہ بالی ووڈ کی ہوں یا امریکن ہوں, سب میں ٹریڈنگ دکھاتے ہیں. ٹریڈنگ دکھاتے ہیں کہ ٹریڈنگ سے لوگوں کی زندگی بدل گئی. لیکن اصل میں ٹریڈنگ سے صرف جو آپ کو ٹریڈنگ کرا رہا ہوتا ہے نا بروکر, اس کو کمیشن مل رہا ہے, صرف اس کی زندگی بدلتی ہے. فلموں میں ہوتا ہے, فلموں میں ایک تھرل بھی دکھانا ہوتا ہے تھوڑا, تو اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے نا ہم لوگوں کو کنزیوم کرایا گیا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں, جس کا آپ کو بتایا کہ ٹریڈنگ بہت اچھی ہے. اچھا, ٹریڈنگ میں سکسیس ریٹ بھی بہت کم ہوتا ہے, لیکن لانگ ٹرم جب آپ انویسٹمنٹ کریں گے, یعنی میں نے جو شیئر دیا ادھر سے خریدا ادھر سے بیچ دیا, میں اسکرین پہ بیٹھا ہوا ہوں جناب, جیسے ہی میں نے دیکھا کہ اچھا یا زیادہ نیچے جانے لگا تو بیچ دیا, زیادہ اوپر آیا تو تھوڑا سا اوپر آیا تو بیچ دیا. اس میں آپ کا ٹائم بھی لگے گا, اس میں آپ کو جو ہے مینٹل پرابلمس بھی ہوں گی. آپ کو جو جب نقصان ہوگا تو ظاہر ہے آپ پھر جو ہے ڈپریشن میں بھی جا سکتے ہیں, یا آپ چڑچڑاہٹ آ جائے گی آپ کے اندر. جس دن نقصان ہوا ہوگا آپ فیملی کے ساتھ صحیح طریقے سے بات نہیں کریں گے. لیکن لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے نا, اس کو اگر آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بزنس ہے, یہ ٹائم کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے, میں بھی اس میں پارٹنر بن جاتا ہوں چپ چاپ, ہر مہینے تھوڑے اس میں انویسٹمنٹ کرتا رہوں گا, ٹائم کے ساتھ یہ بڑھتا رہے گا. یہ سب سے اچھا اپروچ ہے. اچھا, بہت ساری ہماری گولز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ میں نے مکان بنانا ہے, مثال کے طور پہ بچوں کی تعلیم ہے, مثلاً ان کی شادیاں ہیں. ہر ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں کم از کم یہ گولز تو اچیو کروں. تو ہر بندے نے یہ کرنا ہوتا ہے, بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو پیچھے سے بنا بنایا مل جاتا ہے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ دیکھیں اس کے اندر لمیٹڈ انکم میں. ہاں, اس کے اندر بھی دیکھیں ایک گول ہے. ہم نے جیسے ایک گول بنایا تھا کہ میرے پاس نا اتنا پورٹ فولیو ہو جائے کہ اس سے میری سیلری ریپلیس ہو جائے. اب یہ ساری چیزیں بھی گول ہیں. آپ جب انویسٹمنٹ شروع کریں گے 5-5 ہزار کی کر رہے ہیں, ایک ٹائم آئے گا آپ کا پورٹ فولیو جو ہے 50 لاکھ کا ہو جائے گا. اب اسی میں آپ کی کوئی ضرورت آئے گی, آپ کو لیٹ سے حج پہ جانا ہے, آپ اس میں سے جو ہے وہ پیسے نکال سکتے ہیں. زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں, ان کے پاس 2-3 لاکھ روپے بھی جمع ہوئے ہیں یا 5 لاکھ ہو گئے ہیں, اب انہوں نے وہ انویسٹمنٹ اسٹارٹ کرنی ہے. 90% لوگ پاکستان کے جاتے ہیں ریئل اسٹیٹ میں, اور ان کو ہوتا ہے کہ بس زیادہ تر لوگ یہی کرتے ہیں, ہم بھی یہی کریں گے. اور 5 لاکھ سے 10 لاکھ کی جو کیٹیگری ہوتی ہے نا ریئل اسٹیٹ کی, اس میں سب سے زیادہ اسکیمز ہوتے ہیں. جتنی بڑی سوسائٹیز ہیں ان کی ظاہر ہے فائل تھوڑی مہنگی ہوتی ہے, وہاں پہ پھر بھی آپ کو جو ہے تھوڑے ٹائم بعد پلاٹ مل جاتا ہے. لیکن یہ جو سستے والے پلاٹ ہوتے ہیں اس میں پھر ڈیولپر جو ہے آپ کے پیسے لے کے بھی بھاگ جاتا ہے. تو اسٹاک مارکیٹ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی سب سے اچھا ہے. لیٹ سے آپ کے پاس صرف 1 لاکھ کی سیونگ ابھی جمع ہوئی ہے, آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں. پھر اس کو بڑھا کے جب وہ بڑھ جائے گا پھر اس سے آپ اپنے گولز سارے جو ہے اس کے لیے بھی پلاننگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے نا میں سب کو ریکمینڈ کروں گا, ایک ہوتا ہے SIP کیلکولیٹر, سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان. یہ جو ہم نے پورا بتایا نا ہر مہینے 10,000 سیو کر لیتے ہیں, اس کا ایک کیلکولیٹر ہوتا ہے. گوگل پہ آپ سرچ کریے گا آپ کو مل جائیں گے. اس میں آپ لکھیں میں ہر مہینے اتنے سیو کروں گا, اتنا مجھے ہر سال کا ریٹرن آئے گا, تو اتنے سال بعد میرے کتنے پیسے ہو جائیں گے. تو اس کے تھرو جیسے آپ نے پوچھا نا کہ ہر کوئی اپنا ایک گول اچیو کرنا چاہ رہا ہوتا ہے. لیٹ سے آج سے 15 سال بعد آپ نے جو ہے اپنے کسی ایک بچے کی شادی کرنی ہے, تو آپ اس میں لکھیں مجھے اتنی اماؤنٹ چاہیے. اب وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے ہر مہینے اتنے سیو کریں گے اور اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے رہیں گے تو آپ کا یہ گول جو ہے اچیو ہو جائے گا. اور دیکھیں جیسے 25 سال کا میں نے آپ کو بتایا 5-5 ہزار بھی سیو کریں گے تو اینڈ میں 5 کروڑ ہو جاتا ہے. اتنی زیادہ کمپاؤنڈنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ نے لیٹ سے شادی بھی کرنی ہے, آپ کو اس کے لیے 20-25 لاکھ روپے چاہیے, تو بہت ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہوگی جو کہ آپ کو ہر مہینے سیو کرنی ہو. اس طریقے سے آپ اپنی پلاننگ کر سکتے ہیں. اچھا عبدالرحمٰن, بہت ساری چیزیں ہیں جو اسکیم کی صورت میں آتی ہیں ہمارے سامنے. مثلاً ایک آپ نے ذکر کیا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہوا کہ آپ وہ فلاں شیئر خرید لیں تو بس آپ دیکھیے گا بس 4 دن کا کھیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا یہ فلاں فائل خرید لو, بڑا زبردست کام ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں آج کل ایک نیا سلسلہ ہے کرپٹو, کہ جی کرپٹو کرنسی میں کچھ آپ انویسٹ کر لیں. طرح طرح کے وہ آ گئے ہیں, کرپٹو کرنسی کے کوائنز آ گئے ہیں. تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ایک ریئل انویسٹمنٹ اپرچونیٹی ہے جس سے مجھے پیسے مل سکتے ہیں, اور یہ ایک جھوٹ ہے, اسکیم ہے؟
اچھا میں آپ کو نا 3 پوائنٹ فریم ورک بتاتا ہوں کہ اسکیم کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس سے نا آپ 99% اسکیم سے آپ کو جو فراڈ کر رہا ہے آپ کے ساتھ آپ کو الرٹ ہو جائیں گے آپ. زیادہ تر اسکیمز جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو بہت زیادہ ریٹرن بتاتے ہیں, تھوڑا سا مائنڈ بنانے کے لیے نا کہ پیسہ بہت زیادہ ایک دم سے آ جائے گا, جیسے فلموں میں دکھاتے ہیں 1 مہینے میں پیسے ڈبل. تو زیادہ تر جو پاکستان میں اسکیمز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہیں ہم مہینے کا آپ کو 5 سے 10% دیں گے, یعنی کہ آپ 1 لاکھ روپے لگائیں گے تو 5,000 سے 10,000 روپے آپ کو ہر مہینے ملے گا. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو ذرا سال پہ لے کے جائیں. 5% مہینے کا مطلب ہوتا ہے سال کا 60%. جی ٹھیک ہے, دنیا کا نمبر 1 انویسٹر وارن بفے, پیٹر لنچ, ان سب کا ریکارڈ ہے ایوریج ہر سال انہوں نے 20% کمایا. اچھا ہاں, تو فائنینشیل ریئلٹیز کو سمجھیں. دنیا کے جو نمبر 1 انویسٹر ہیں, جو جن پہ لوگ کتاب لکھتے ہیں, وہ خود بھی نہیں لکھتے, لوگ ان پہ کتابیں لکھتے ہیں, وہ بھی 20% کماتے ہیں سال کا. ٹھیک ہے, یعنی اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ 2% سے زیادہ مہینے کا کوئی آپ کو بتائے گا نا اگر, تو موسٹ پرابلی 90% چانس ہے کہ وہ اسکیم ہے. یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ نے ریئلٹیز فائنینشیل ورلڈ جس طریقے سے کام کرتی ہے نا اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فائنینشیل لٹریسی ہے نہیں پاکستان میں اتنی زیادہ, لوگ نا اس میں وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں. تو پہلا یہ رول بنا لیں, کوئی بھی 2% سے زیادہ کہے نا مہینے کا تو وہ اسکیم ہے. دوسرا ہوتا ہے پھر آپ جس سے بات کر رہے ہیں نا اس سے کہیں کہ آپ مجھے SECP رجسٹرڈ کمپنی دکھائیں اپنی, اور اس کا ویلڈ لائسنس دکھائیں. اگر وہ آپ کو کسی اور ملک کی رجسٹرڈ کمپنی دکھائے نا, آپ نے اس پہ یقین نہیں کرنا, کیونکہ لیٹ سے وہ کسی کیمن آئیلینڈس کی کمپنی ادھر رجسٹر کی ہوئی ہے, آپ ادھر تو نہیں جا سکتے نا کمپلین کرنے. آپ تو پاکستانی شہری ہیں, آپ تو صرف پاکستان میں زیادہ تر کمپلین کر سکتے ہیں. تو SECP رجسٹرڈ کمپنی جو ہے نا وہ ہونی لازمی ہے, ایکٹیو ہونی چاہیے, ہسٹری بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور تھرڈ اسٹیپ ہوتا ہے کہ جو پیسے آپ لگانے لگے ہیں, لیٹ سے آپ اس کو 5 لاکھ روپے دینے لگے ہیں, تو ایک دفعہ ذرا سوچیں کہ یہ 5 لاکھ کمانے میں آپ کو کتنی محنت لگی تھی. جتنا پرسنٹ انویسٹمنٹ بھی جب آپ کر رہے ہو نا, کوئی شیئر خرید رہے ہو, جب بھی یہ سوچیں کہ یہ پیسے کمانے میں مجھے 2 مہینے لگے تھے, تو کم از کم مجھے 1 دن جو ہے نا اس کے بارے میں ذرا ریسرچ کر لینی چاہیے, جلدی نہ کیا کریں فائنینشیل چیزوں میں. اچھا, یہ آپ نے 3 چیزیں بتائیں کہ ایک, کوئی بھی شخص آپ کو 2% پر منتھ سے زیادہ کا آپ کو بتاتا ہے کہ اس میں پروفٹ ہے تو وہ جھوٹ ہے. بالکل ٹھیک ہے, زیادہ امکان ہے کہ وہ جھوٹ ہے. اب جو بھی کمپنی آپ سے یہ بات کرتی ہے اسے کہے کہ مجھے SEC کا لائسنس اپنے رجسٹریشن دکھائیں. اور تیسری, اور میرا خیال ہے یہ بات سب سے پہلے ہے کہ بھئی پیسے لگانے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ کو کمانے میں کتنا ٹائم, کتنی محنت لگی تھی, کتنی محنت لگی تھی. اچھا, یہ تو ہو گیا اسکیم سے بچنے کا طریقہ. یوزلی اسکیمس کیا ہوتے ہیں؟ اسکیمس یہ ہوں گے کہ وہ آپ کو ایک سہانا خواب دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ آپ ادھر انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو جو بہت زیادہ ریٹرن مل جائے گا. اچھا. اب یہ اسکیمس ریئل اسٹیٹ میں بھی ہو سکتے ہیں, کرپٹو میں بھی ہو سکتے ہیں. آپ کو ایسی فائل بھی بیچی جا سکتی ہے جس کے پیچھے پلاٹ ہے ہی نہیں, اور 6 مہینے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو سوسائٹی رجسٹرڈ ہی نہیں تھی. کرپٹو میں بھی ہو سکتے ہیں. کرپٹو میں 2 طرح کے ہو سکتے ہیں. ایک ہو سکتا ہے کہ آپ جس پلیٹ فارم سے وہ خرید رہے ہیں وہ پلیٹ فارم ہی جعلی ہے, وہ تھوڑے دنوں کے لیے کھڑا کیا گیا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور ادھر کے سارے لوگ جو ہے جتنے بھی پیسہ اکٹھا ہوا اس کو لے کے بھاگ گئے. دوسرا, پھر آپ نے چھوٹے موٹے کوائن میں انویسٹ کر دیا, وہ اس کا پروجیکٹ جو ہے فیل ہو گیا, یہ بھی ایک رسک ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے آپ جو ہے لیٹ سے گولڈ والی سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. گولڈ کے بھی اور فوریکس ٹریڈنگ کے بھی بہت زیادہ پلیٹ فارمز بنے ہیں پاکستان میں. اس پہ جو ہے آپ جا کے آکٹا FX, نام بدل کے نا آتے رہتے ہیں, ہر 6 مہینے بعد ایک نیا نام آ جاتا ہے. اس پہ بھی وہ جو ہے پورا ایک ڈمی اکاؤنٹ ہوتا ہے, اصل میں اس میں پیچھے کوئی پیسے نہیں ہوتے. اور اگین یہ کیمن آئیلینڈز میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں یہ کمپنیز, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کمپنی جو ہے نا سیٹ اپ کرنا آسان ہے, اور پاکستانیوں سے اگر پیسے ہم نے لے لیے وہاں پہ یہ کبھی بھی جا کے ہم پہ کوئی کمپلین نہیں کر سکتے. تو وہ جو 3 اسٹیپ والا اسکیم کا پورا فریم ورک ہے نا, وہ اگر آپ فالو کریں گے نا تو آپ کے ساتھ جو ہے نا بالکل کوئی فائنینشیل اسکیم نہیں. یہ بتائیے, یہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بہت ساری میں بھی دیکھتا ہوں اس پہ, تو موبائل پہ مجھے طرح طرح کے اشتہار آتے ہیں کہ بس یہ کر لیں اور کروڑوں روپیہ, وہ اچانک کوئی کہتا ہے کہ تم یہ کرو, بڑی خوبصورت سی کوئی لڑکی دوسرے لڑکے کو کہہ رہی ہوتی ہے اچھا تم غریب ہو کوئی بات نہیں ہے, یہ بٹن دباؤ, اور یہ وہ کیا ہے سلسلہ؟ سب چیزیں اینڈ میں نا آپ کو جن کے پاس فائنینشیل نالج نہیں ہوتی نا, اینڈ میں جا کے کہیں نہ کہیں ان سے جو ہے کوئی تھوڑے بہت پیسے جو ہے نا وہ لے لیتے ہیں. پہلے لیٹ سے ان سے کہیں گے کہ آپ 50,000 جمع کرائیں, پھر وہ آپ کو اکاؤنٹ میں دکھا دیں گے یہ آپ کے جو 50,000 ہے نا یہ 75,000 ہو گئے ہیں, لیکن اس کو آپ نکال نہیں سکتے. اچھا, اس کو نکالنے کے لیے آپ کو جو ہے نا 25-30,000 اور جمع کرانے پڑیں گے. ہماری منیمم لمٹ ہے, اس طرح کی کوئی بات کر لیں گے, ہماری منیمم لمٹ ہے کہ جب 1.5 لاکھ روپے ہوں گے نا آپ پھر ہی لگا سکتے ہیں. پھر وہ بندہ 25-30,000 اور لگا دیتا ہے.
ٹھیک ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, میرے دوست خود یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, ایک دو نے مجھے جا کے بتایا کہ ہمیں میسج آیا, اب پاکستان میں سیلری ظاہر ہے کم ہے تو ہر کوئی اندر سورس آف انکم کی تلاش کرو, کہتا آپ نے یہ اسائنمنٹ جو ہے سبمٹ کرنا ہے, اس کے نا ہم آپ کو 25,000 روپے دیں گے. اس نے دیکھا اسائنمنٹ تو بڑا آسان ہے, ایک دن کا کام ہے, 25,000 روپے برے نہیں ہے, اس نے کر کے بھیج دیا. تو اب وہ کہتے ہیں اب آپ کو نا اس پلیٹ فارم پہ رجسٹر ہونے کے لیے پہلے 1 لاکھ روپے جو ہے نا فیس دینی پڑے گی, پھر جو ہے نا ہم آپ کو یہ 25,000 کے روز کے پروجیکٹ دیتے رہیں گے. اس نے 1 لاکھ جمع بھی کرا دی. یہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو کہ نا بس اتنی اگر سیونگ نہیں ہو رہی ہو تو وہ ان کے بس مائنڈ میں آتا ہے کہ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. اچھا, یعنی پڑھے لکھے لوگ بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسرے مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک میں ہم آ جائیں, اسٹاک میں آنے سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ہاں بالکل, یہ اس میں 2 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں پہلی چیز, اسٹاک مارکیٹ میں جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوگی نا بینک سے ہوگی. کوئی بندہ آپ کو ایون کسی بروکریج ہاؤس کا CEO بھی کہے گا نا اگر کہ ہمارا کوئی پرابلم ہو گیا ہے, اس دفعہ جو آپ پیسے نا ہمارے پرسنل اکاؤنٹ میں جمع کرا دیں, ہم اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, کل پرابلم سالو ہو جائے گی. بالکل نہیں کرنا. آپ نے ہمیشہ جو چیک بنانا ہے یا بینک ٹرانسفر کرنا ہے, جو بھی اماؤنٹ آپ نے انویسٹ کرنی ہے وہ ڈائریکٹ کمپنی کے نام پہ کرنی ہے جو کہ بروکریج ہاؤس ہوگا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کبھی کسی کو کیش نہیں دینا اور کسی غلط اکاؤنٹ میں کبھی بھی جو ہے بینک ٹرانسفر نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے, وہ کچھ بھی کہہ دیں آپ کو کہ کوئی 1 دن کا پرابلم ہے, 2 دن کا پرابلم ہے, آپ نے یہ کرنا ہی نہیں. اس میں جو ہے اینڈ میں آپ نے دوسرے بندے کو پیسے دے دیے اور اب وہ لے کے بھاگ سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز پھر ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھنا ہوگا پاکستان میں 95% انویسٹمنٹ جو کراتے ہیں نا وہ ہے بروکریج ہاؤس, اور بروکریج ہاؤس ارن کرتا ہے جب بائی سیل ہوتا ہے, کمیشن ان کو ملتا ہے. تو نیچرلی ان کا جو بزنس ماڈل ہے نا وہ ٹریڈنگ کا ہے. تو جب آپ اکاؤنٹ کھلوائیں گے شروع میں تو آپ کو بار بار کال کریں گے کہ اب آپ کو یہ لے لینا چاہیے, آپ کو یہ بیچ کے اب یہ لے لیں, یہ زیادہ بڑھنے کے چانسز ہیں. تو دوسری چیز آپ نے پورا ڈسپلن بنانا ہے, اور جو پورا مہینے کی انویسٹمنٹ والی ہے ہر کمپنی میں تھوڑے تھوڑے انویسٹ کرنے ہیں اور اس کو لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کرنا ہے. تو آپ نے ٹریڈنگ سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, ٹریڈنگ میں آپ کو بار بار فیس لگے گی, آپ کے ریٹرن بھی کم ہو جائیں گے, ہو سکتا ہے آپ کو کوئی غلط کمپنی لے کے دے دیں وہ, اور وہ بالکل ہی کمپنی ڈوب جائے. ٹاپ کمپنیز میں رہیں, پرسنٹیجز جیسے آپ کو ایکسپلین کیا سینٹ کی ایگزامپل سے 100 سیٹس کی طرح, اسی طرح بس انویسٹمنٹ کرتے رہیں. ٹریڈنگ 1-2 مہینے بعد نا ان کو بھی سمجھ آ جائے گا کہ آپ جو ہے نا ان کو اتنا رجحان نہیں ہے ٹریڈنگ کرنے کا, تو وہ پھر آپ کو کال کرنا بھی چھوڑ دیں گے. تو پہلے آپ نے غلط بندے کو کبھی پیمنٹ نہیں کرنی, جس بروکریج ہاؤس میں اکاؤنٹ ہے اس کے نام کا چیک یا بینک ٹرانسفر ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے جو ہے نا پہلے 1-2 مہینے میں ٹریڈنگ سے بالکل دور رہنا ہے, تاکہ پھر جو بروکریج ہاؤس کے ریپرزینٹیٹیو وہ بھی آپ کو کال کرنا چھوڑ دیں. پاکستان میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی پراپرٹی بہت زبردست بزنس ہے, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ سب سے زیادہ آفیسز دیکھیں تو وہ بھی آپ کو پراپرٹی ڈیلرز کے نظر آتے ہیں. تو پراپرٹی کو آپ کیوں نگلیکٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں نا تین ریزنز ہیں جس کی وجہ سے 90-95% پاکستانی جو ہے نا پراپرٹی میں انویسٹ کرتے ہیں. پہلا یہ لوگ سوچتے ہیں یہ پاکستان کے نا پولیٹکس کے حالات بڑے اوپر نیچے ہوتے ہیں, یہاں پہ ریزروز بھی کبھی کم ہو جاتے ہیں, بوم بس سائیکل ہے, تو کمپنیوں کا تو کچھ پتہ نہیں. تو ہم لوگ نا ایک زمین خرید لیتے ہیں جدھر ہم جا بھی سکتے ہیں, وہ ہمارے پوزیشن میں ہوگی. تو یہ ایک پہلی ریزن ہے, وہ سیفٹی فیل کرتے ہیں کہ چیزیں حالات اوپر نیچے ہو رہے ہیں, ہم ایک سیف انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں. دوسرا ریزن ہے کہ ہم لوگ نیچرلی جو ہے نا تھوڑے سے شکی مزاج ہیں, اور پاکستان میں ویلتھ کریشن کو سیلیبریٹ بھی نہیں کیا جاتا. تو ان دونوں کا جب کمبینیشن بنتا ہے نا تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو دوسرے کی کمپنی میں جب آپ انویسٹ کرنے جاتے ہیں نا تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ تو گپلے کر رہا ہوگا, یہ جو اصل پروفٹ ہے نا اپنے پاس رکھ لیتا ہے, مجھے کچھ نہیں دے گا. حالانکہ جو ٹاپ کمپنیز ہیں ان سے زیادہ ڈاکیومنٹڈ طریقے سے ساری چیزیں بکس پہ پاکستان میں کوئی بھی نہیں رکھتا ہوگا. تو یہ دوسرا شک ہوتا ہے. تیسرا ہے کہ آپ کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے یا کتنے آفیسز ہوں گے پاکستان میں جو اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں. دوسری سائڈ پہ آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ کی جو مارکیٹنگ ہے, ہر گلی میں ایک آفس ہے. تو انہوں نے اپنی مارکیٹنگ اچھی رکھی ہے. ہر چیز کی ایک سٹوری ہوتی ہے اور ایک اس کی ریئلٹی ہوتی ہے. اسٹاک مارکیٹ کی ریئلٹی بہت اچھی ہے, 1000 والا انڈیکس 1,40,000 پہ چلا گیا ہے, لیکن اس کی سٹوری بہت خراب ہے. اس میں لوگوں نے ٹریڈنگ کرا کے جو ہے چیزیں خراب کی ہیں. دوسری سائڈ پہ ریئل اسٹیٹ کی سٹوری جو ہے بالکل اچھی نہیں ہے. ریئل اسٹیٹ کی سٹوری کو بہت اچھا کر کے جو بنایا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی بھی ریئلٹی نہیں ہے. آپ اس کو اس ایگزامپل سے دیکھ لیں, جو کچھ اچھے پلاٹس بھی ہیں نا, جو بڑے جن کے پلاٹس جو ہے بہت مہنگے ہو گئے ہیں. اسلام آباد میں ایک ہے فیصل ٹاؤن, لاہور میں DHA فیز 6, اور بھی 4-5 اپنی مرضی کی بھی ایگزامپل نکال لیں. بحریہ کی ایگزامپل نکال لیں لاہور کی. زیادہ تر جو سکسیزفل سوسائٹیز ہیں نا انہوں نے 20 سالوں میں تقریباً 15 سے 20 گنا ان کا جو پلاٹ ہے نا اس کی قیمت بڑھی ہے.
اور اسی ٹائم میں جو اسٹاک مارکیٹ ہے 20 سالوں میں وہ تقریباً 50-60 گنا بڑھی. تو یعنی کہ جو ریئل اسٹیٹ کی اچھی ایگزامپلس بھی ہیں ایٹ بیسٹ وہ نا ایوریج انڈیکس کے قریب آتی ہیں, جس میں لوگ بتاتے ہیں اپنی فیملی میں کہ میں نے اس سوسائٹی میں 20 سال پہلے پلاٹ لیا تھا اور دیکھو میرا کتنا اچھا ڈیسیژن تھا. بالکل اس کو آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں, یہ جو ہم نے ابھی سارا ڈسکس کیا ہر کمپنی میں تھوڑی تھوڑی پارٹنرشپ کر کے. پھر اس کے ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ریئل اسٹیٹ میں لیٹ سے آپ کا 25 لاکھ کا پلاٹ ہے, آپ کو 5 لاکھ کی ضرورت ہے, آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے. صحیح ہے, اس میں یہ بھی پرابلم ہے, وہ پورا بیچنا پڑے گا, پورا بیچنا پڑے گا, پیسے آنے میں بھی ٹائم لگے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ میں ایک یہ پرابلم بھی ہوتی ہے کہ اس میں مینٹیننس چارجز بھی ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ اگر اس کو انکارپوریٹ کریں ہر سال جو آدھے 1% کے جو ہے آپ کو لیٹ سے اس کے خرچے ہوتے ہیں, مینٹیننس ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹ چارجز آج کل جو ہے سوسائٹیز بہت زیادہ مانگ رہی ہیں, تو اس سب کو آپ انکارپوریٹ کریں تو ریئل اسٹیٹ کی ارننگ پاور اتنی زیادہ نہیں ہے. یہ کبھی کبھی بس آپ کو لگتا ہے 2-3 سال میں جب چیزیں تھوڑی مہنگی ہو جاتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں اچھا ریٹرن ہے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ 40 سال سے پہلے آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں اور 40 سال کے بعد گریجولی آپ اپنے پیسے فکس انکم کی طرف لے کے جانا شروع کر دیں, جیسے قومی بچت ہے, جیسے بینک اکاؤنٹس ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا, اس میں نا 3 چیزیں ہیں جو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اس سے آپ فیصلہ کریں کہ مجھے اگر لیٹ سے میرے پاس 1 کروڑ روپے ہے تو اس میں سے کتنا حصہ میں اسٹاک مارکیٹ میں لگاؤں, کتنا حصہ جو ہے میں بالکل سیف والا جو ہوتا ہے نا جس میں کچھ بھی ہو جائے آپ کو پیسے مل جائیں گے, اس میں ریٹرن کم ہوتا ہے لیکن سیفٹی ہوتی ہے. پہلا ہوتا ہے کہ آپ کو اگلے جو 3 سے 4 سال کے پیسے چاہیے نا, وہ تو دیکھیں آپ نے اس سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں خریدنی جس کی پرائس اوپر نیچے ہو سکتی. اس میں آپ نے گولڈ بھی نہیں خریدنا کیونکہ گولڈ بھی اوپر نیچے ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے پراپرٹی بھی نہیں خریدنی, وہ بھی اوپر نیچے ہو سکتی ہے. تو اگر تو آپ بہت ینگ نہیں ہیں اور لیٹ سے آپ اپنی ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے ہیں یا پلان کر رہے ہیں تو پھر آپ نے جو 3 سے 4 سال کے اپنے خرچے ہیں نا ان کو سیف جگہ پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز ہوتی ہے پرسنالٹی. اب ہر بندے کا رسک ایپیٹائٹ جو ہے نا وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ دی ہوتی ہے. کچھ لوگ اسٹاک مارکیٹ تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی ہے اس سے نہیں گھبراتے, اس کو اپرچونیٹی کی طرح دیکھتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہے وہ جتنا بھی پڑھ لیں وہ جب بھی مارکیٹ تھوڑی نیچے ڈاؤن جائے گی, کوئی خراب خبر آئے گی, وہ غلط ٹائم پہ خریدتے ہیں, غلط ٹائم پہ بیچ دیتے ہیں. تو آپ اپنی پرسنالٹی کو بھی تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کریں, کیا آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے. اور اگر آپ اس کو اس طریقے سے سوچیں گے نا کہ اسٹاک مارکیٹ کچھ بھی نہیں ہے, صرف جو ٹاپ بزنس اونرز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ, تو آپ یہ ساری والیٹیلیٹی سب کچھ جو ہے نا اس سے باہر نکل آئیں گے. اب آپ خود سوچیں پچھلے 25 سال میں آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا, اتنی سب ہر مطلب کوئی چیز شاید ہی کوئی چیز ہو جو رہ گئی ہو, لیکن پھر بھی جو انڈیکس ہے وہ 1000 سے 1,40,000 پہ پہنچا ہوا ہے. تو اپنی پرسنالٹی کو تھوڑا سا سمجھیں. اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو 3 سے 5 سال کے خرچے جو ہے نا وہ سیف جگہ پہ لگائیں. اور اس میں پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈیسائیڈ کریں پرسنٹیج آف سیونگس. ہر بندے کے لیے ایک پرسنٹیج آف سیونگز ہوتی ہے جس میں وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, جس وہ اسٹاک مارکیٹ میں لگا سکتا ہے. میں آپ کو اس کی نا ایک ایگزامپل دیتا ہوں. تھوڑے سال پہلے وارن بفے کی جب AGM ہوئی نا تو اس میں کسی نے سوال کیا کہ اب آپ کی ایج بہت زیادہ ہو گئی ہے تو لیٹ سے آپ کا اگر اللہ نہ کرے انتقال ہو گیا تو آپ اپنی وائف کو کیا لیسن دے کے جائیں گے کہ انہوں نے یہ کیسے اپنے پیسے جو ہے نا سنبھالنے جو آپ ان کو دے گئے. تو انہوں نے کہا میں ان سے کہوں گا کہ 5 سال تک جتنے ایکسپینسز ہیں نا وہ امریکہ کی جو قومی بچت اسکیم ہوتی ہے نا ٹریجریز, وہاں پہ ڈال دیں, اور جو باقی سارے پیسے ہیں نا وہ آپ نے انڈیکس فنڈ میں لگا دینے, جیسے ہم نے پورا ڈسکس کیا کہ ہر کمپنی میں تھوڑے تھوڑے شیئر لے لیں. تو وہ بھی سب کو یہ ایڈوائس دے کے گئے ہیں کہ 3 سے اگر آپ کی ایج زیادہ ہے تو 3 سے 5 سال کے پیسے پلس اس میں انکلوڈ کر دیں کوئی ایمرجنسی, جیسے سے کوئی ہیلتھ کنڈیشن ہو گئی یا آپ کو کسی کی شادی کرنی ہے, اس طرح کے جتنے بھی خرچے ہیں نا ان سب کو کمبائن کر کے جو وہ اماؤنٹ ہے وہ سیفٹی میں ڈال دیں. اس سے جو باقی اماؤنٹ ہے نا دیکھیں اس کو آپ نے گرو تو کرنا ہے. ایسا تو نہیں ہے اگر آپ ابھی 50 سال کے ہوئے, ابھی بھی آپ کی ایوریج ایج بھی اگر دیکھیں تو آپ کی 20 سال کی عمر باقی, آپ اس کو اچھی جگہ پہ لگا کے کمپاؤنڈ بالکل کر سکتے ہیں. تو ایوریج اگر کسی کی 50 سال کی ایج ہے تو 5 سال کے خرچے پلس اگر کوئی ایکسپینسز وہ دیکھ رہا ہے اگلے کچھ سالوں میں وہ فکس انکم میں لگائیں, اس کو سیفٹی کی طرف رکھیں, باقی جو ہے وہ پھر اس کو آپ جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ میں بالکل انویسٹ کر سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بات کریں کہ اسٹاک ایکسچینج میں ہمیں یہ ریٹرن مل سکتا ہے, دوسری جگہ پہ ریٹرن مل سکتا ہے, ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ میرا خیال ہے کہ وہ ہر شخص کو آفر ہوتی ہے وہ ہے انشورنس. وہ کیا ہے؟ انشورنس بھی تو ایک انویسٹمنٹ ہے. وہ بڑے اچھے خواب دکھاتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ آئیں یہ بس یہ آپ نے دینا ہے سال کا 1 لاکھ روپیہ یا آپ قسطوں میں کر لیں اور پھر آپ نے جب 20 سال کے بعد آپ کو پتہ نہیں کتنے پیسے مل جائیں گے. انشورنس شاید پوری جو فائنینشیل انڈسٹری ہے نا, بینکنگ اور انشورنس, شاید اس کے 2 سب سے اچھے ایجاد ہیں.
یعنی کہ بینکنگ کے تھرو جو ہے جس بندے کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں اس کو پیسے مل جاتے ہیں, اور جس کو سیو کرنا ہوتا ہے, ریٹرن چاہیے ہوتا ہے, وہ دونوں کو کنیکٹ کرتے ہیں. انشورنس اسی طریقے سے جو بندہ رسک فیل کر رہا ہوتا ہے اس کو, اور جو بندہ ریڈی ہوتا ہے رسک لینے کے لیے اس کو کنیکٹ کرتا ہے. انشورنس ایز اے ہول بہت اچھی ہے, لیکن پاکستان میں انشورنس کے پروڈکٹ فلاڈ ہیں. انشورنس ہوتی ہے کہ لیٹ سے آپ 30 سال کے, آپ کو یہ گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں اپنی نوکری میں پورا دن لگا رہا ہوں, پروموشن بھی ہو رہی ہے میری, لیکن اللہ نہ کرے میرا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پیچھے میری فیملی کا کیا ہوگا. تو انشورنس ہونی چاہیے کہ لیٹ سے ایک بندہ 5,000 روپے مہینے کے دیتا ہے ہر مہینے سیفٹی کے لیے, اور اگر اس کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اگلے 10 سالوں میں تو اس کی فیملی کو 2 سے 3 کروڑ روپے مل جائیں گے, جس سے وہ اپنا خرچہ جو ہے نا چلاتے رہیں گے. لیکن پاکستان میں انشورنس اور فکسڈ انکم کو مکس کر دیا. وہ کہتے ہیں آپ ہر سال لاکھ 2 لاکھ روپے ہر مہینے دیتے رہیں 5 سال تک, اور 5 سال کے آخر میں ہم آپ کو جو ہے لیٹ سے آپ نے جمع کرائے ٹوٹل 1 کروڑ روپے, ہم آپ کو 1.5 دے دیں گے. تو وہ آپ کے ہی پیسے جو ہے نا وہ فکسڈ انکم میں ڈال رہے ہوتے ہیں, اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا رسک والا ایلیمنٹ ڈال رہے ہوتے ہیں. اصل پروڈکٹ ہے انشورنس کا جس میں آپ کو واپسی میں کچھ نہ ملے, لیکن اگر آپ کے ساتھ کچھ برا ہو جائے تو بہت زیادہ پیسے ملیں. ٹھیک. اور اس کو پاکستان میں کہتے ہیں ٹرم لائف. جی. اس میں وہ آپ کو اگر آپ کے ساتھ کوئی ڈیتھ کا انسیڈنٹ نہیں ہوا یا کوئی ہیلتھ کی کوئی سچویشن نہیں ہوئی تو وہ آپ کو واپسی میں کچھ نہیں دیں گے, وہ صرف آپ کو سیفٹی دے رہے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو پھر آپ کو بہت زیادہ پیسے ملیں گے. ٹھیک. 100 ٹائمس 200 ٹائمس ملیں گے. اور اگر اب وہ 100 لوگوں کا 1,000 لوگوں کا کرتے ہیں تو اس میں سے جب وہ میتھ لگاتے ہیں اس پہ تو 10 لوگوں کے ساتھ ہی ایسا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ پے آؤٹ وہ ان 10 لوگوں کو کر دیتے ہیں. اچھا, یہ انشورنس کو جو نا سیونگ پروڈکٹ بنا دیا. انشورنس اصل میں ہے کہ آپ صرف ایک بہت ہی جو ہے اللہ نہ کرے جو اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس سے آپ کی پوری دنیا بدل جاتی ہے, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے, صرف سیونگ کے طور پہ نہیں کرتے. میوچل فنڈس بھی اب کئی طرح کے آ گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ہم انڈیکس فنڈ ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم بڑے اگریسو ہیں, کچھ کہتے ہیں ہم شریعہ کمپلائنٹ ہیں. میوچل فنڈس کی کیا پرفارمنس ہے؟ میوچل فنڈز نام جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں, اور ان سب میں جو ہے نا کلیکٹیو ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں پیسے لگانے ہیں. تو ایک ان کا مینیجر ہوتا ہے جو سب سے پیسے لے کے اس کو کہیں نہ کہیں انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. فکسڈ انکم میوچل فنڈ جو ہے نا آپ کو تقریباً اتنا ہی ریٹرن دیں گے جتنا نیشنل سیونگ دے گی, کیونکہ وہ سب جو ہے نا انٹرسٹ ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں نا اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. اب اس میں شریعہ کمپلائنٹ ورژن بھی ہوتے ہیں, شریعہ کمپلائنٹ انکم فنڈز بھی ہوتے ہیں, ان کو کہتے ہیں لو رسک. اس میں جو ہے ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بینک میں پیسے رکھ دیے سیونگ اکاؤنٹ میں اور آپ کو پیسے ملیں گے ہی ملیں گے, لیکن پھر اس میں ریٹرن بہت زیادہ نہیں ہوتا. جو ہائی رسک ہوتے ہیں وہ اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں, تو اسٹاک مارکیٹ میں وہ بھی اسی طریقے سے اچھی کمپنیز ڈھونڈ کے اس میں انویسٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک چیز, اگر آپ بہت کم پیسوں سے کر رہے ہیں نا تو شاید آپ کے لیے اتنا برا نہیں ہے, لیکن آپ کو جب آپ میوچل فنڈس آپ کے لیٹ سے آج سے 10 سال بعد کبھی نہ کبھی تو آپ کے پاس 50-60 لاکھ روپے جمع ہوں گے. اگر آپ نے میوچل فنڈ میں انویسٹ کیا ہوگا نا تو آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں, انہوں نے تو آپ کو کچھ سکھایا ہی نہیں, وہ تو کمیونیکیشن کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو جب ایک دن آئے گا آپ کے پاس جو ہے سرمایہ زیادہ ہو جائے گا, اور اب جو ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میوچل فنڈ جو ہے مجھ سے بہت زیادہ فیس چارج کر رہے ہیں, لیکن آپ ٹرینڈ ہی نہیں ہوں گے, آپ کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہوگی. تو بہت چھوٹی اماؤنٹ میں اگر کوئی ہو تو اس کو وہ میوچل فنڈ میں انویسٹ کر سکتا ہے, ان کی بھی اچھی کمپاؤنڈنگ ہو جائے گی. لیکن جیسے ہی یہ 5-10 لاکھ روپے پہ پہنچے تو پھر آپ انڈیکس فنڈ کی طرف آئیں, کیونکہ آپ لیٹ سے آپ نے 10 کمپنیز میں انویسٹ کیا ہوا ہے. اس میں ایک تو آپ کی فیس بھی بچ جائے گی, اس میں آپ کو جو ہے کسی کو فیس نہیں دینی. دوسرا جو 10-15 کمپنیز ہوں گی آپ کبھی نہ کبھی ان کے بارے میں خبر آئے گی, آپ اس کو پڑھیں گے, آپ کے 20-25 لاکھ کا پورٹ فولیو ہو گیا, آپ اس سے تھوڑا سا ایسوسیٹ ہوں گے, آپ کمپنی کی رپورٹ آتی ہے ہر 3 مہینے بعد, اس کو تھوڑا سا پڑھیں گے, آپ کی فائنینشیل لٹریسی جو ہے انکانشیسلی ڈیولپ ہو رہی ہوگی, آپ کو چیزوں کی سمجھ آنے لگ جائے گی. پھر کل کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ بھی آنا ہے, آپ نے اس کا بھی فیصلہ کرنا ہوگا. اگر آپ ہمیشہ میوچل فنڈس پہ ریلائی کریں گے تو آپ نے فائنینشیل لٹریسی جو ہے نا ادھر آپ مار کھا جائیں گے. میوچل فنڈ جو ہے اس میں اگر پیسے لگاتا ہوں, چلیے میں ایک اگریسو یا انڈیکس کے جو میوچل فنڈ میں پیسے لگا دیتا ہوں, اور ایک پیسے میں اس طرح لگاتا ہوں جس طرح آپ نے بتایا کہ انڈیکس کی کمپنیاں پکڑیں اور اس میں ایک ایک کر کے خریدتے جائیں, 10 شیئر خرید لیں, 2 شیئر خرید لیں, جو مرضی کر لیں. اچھا یہ بتائیں کہ مجھے زیادہ فائدہ کہاں ہوگا؟ دیکھیں اس میں نا میوچل فنڈ نے بھی کچھ کمپنیز خریدی ہوتی ہیں, انہوں نے بھی اپنا ایک پورٹ فولیو بنایا ہوتا ہے. تو کوئی ایسے سال آتے ہیں جس میں جو انڈیکس کا ریٹرن آ رہا ہے نا اس سے میوچل فنڈ کا تھوڑا سا زیادہ آ گیا, کوئی سال آتے ہیں اس سے تھوڑا سا کم آ گیا. لیکن اگر آپ پورا 20-25 سال کا دیکھیں گے نا پورا, میرے خیال سے 2007 اور 2008 میں میوچل فنڈ شروع ہوئے تھے جب سے ڈیٹا بھی اویلیبل ہے, تو آپ دیکھیں گے ایوریج ادھر ہی آ جاتی ہے. جب میوچل فنڈ نے بھی وہی ساری کمپنیز خریدنی ہے جو آپ خرید رہے ہیں تو رزلٹ تو وہی ہوگا, کسی سال میں اوپر نیچے ہو سکتا ہے بٹ لانگر ٹائم پیریڈ پہ وہ سیم ہوگا.
تو پھر اینڈ میں بات آ جاتی ہے فیس کی. 3 سے 4% فیس ہوتی ہے, وہ آپ پھر پے کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا اس میں آپ کا مشکل سے ½ جو ہے فیس لگے گی, تو آپ وہ فیس سیو کر لیتے ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے یہ. ابھی ہم جیسے ڈسکس کر رہے ہیں, آپ نے 1 لاکھ روپے گولڈ میں لگائے ہوتے ہیں, وہ 50 لاکھ بن جاتے ہیں. 1 لاکھ آپ نے اسٹاکس میں لگائے ہوتے ہیں, 1,40,00,000 بن جاتے ہیں. ان دونوں میں اگر سال کی پرسنٹیج نکالیں گے نا تو فرق صرف 4% کا ہے. یعنی کہ جو گولڈ ہے ہر سال جو ہے 15% بڑھا ہے, اور اسٹاکس ہر سال 19% بڑھے ہیں. تو یہ جو 3 سے 4% ہوتا ہے نا, اس کی بھی بڑی امپورٹنس ہوتی ہے. یہ آپ کی کمپاؤنڈنگ کو جو ہے بڑھا بھی سکتا ہے, کم بھی کر سکتا ہے. اچھا, یہ ایک اور مجھے بات بتائیں کہ جو ہم جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ میوچل فنڈس کی اور پھر مختلف کمپنیز کی, بعض ایسی کمپنیز ہمیں بہت سارے دوستوں نے بھی بتایا کہ بعض ایسی کمپنیز ہیں کہ آپ ان کے شیئرز خرید کے رکھ لیں, وہ آپ کو پے آؤٹس ملتے رہتے ہیں, ڈویڈنڈز آپ کے آتے رہتے ہیں. وہ بھی تو ایک اچھا طریقہ ہے. بالکل, بہت اچھا طریقہ ہے. اور یہ جو ٹاپ 15 کمپنیز ہوں گی نا, اس میں کافی ساری ڈویڈنڈ والی ہوں گی, جو جیسے جیسے کمپنی بڑی ہو جاتی ہے اس کے ڈویڈنڈ پے آؤٹ یوزلی بڑھ جاتے ہیں. وہ آپ کو ہر 3 مہینے 6 مہینے ہر سال بعد آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے مل جاتے ہیں. کچھ 3 مہینے بعد دیتی ہیں, کچھ 6 مہینے بعد دیتی ہیں, سال بعد تو زیادہ تر دیتی ہیں. تو ڈویڈنڈس بھی بڑا اچھا ہوتا ہے, اس سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ ایک بزنس کے ایکچوئل اونر تھے, اس نے پروفٹ کمایا, آپ کو بھی آگے آپ اس سے اپنے کچن کے ایکسپینسز بھی چلا سکتے ہیں. تو بالکل, مطلب جو یہ جرنی ہوتی ہے, جیسے میں آپ کو بتایا کہ آپ 2-3 سال اگر یہ کر لیں گے نا, آپ کو خود ہی ساری چیزوں کا یقین آنے لگ جاتا ہے. اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے ڈویڈنڈس کا. آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے ایک انویسٹمنٹ کی تھی, اور اب جو ہے مجھے اس کے اگینسٹ میرے بینک میں آگے کوئی پیسے دے کے جا رہے ہیں, نہ مجھے کال کی نہ کچھ کیا, میرے بینک میں پیسے آ رہے ہیں, اور وہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو بڑا کانفیڈنس آتا ہے اس سے کہ میں نے صحیح ڈیسیجن لیا. آپ اپنے گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں, کیونکہ بہت دفعہ آپ کو کبھی شیئر لینا, لیٹ سے آپ نے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ, وہ بڑھ کے 7 لاکھ ہو جاتا ہے. آپ گھر میں جا کے بتائیں گے نا, تو کہیں گے نہیں یہ تو ابھی ہے نا, ہو سکتا ہے واپس آ جائے. لیکن جب ڈویڈنڈس آتے ہیں نا بینک میں, تو سب لوگ کہتے ہیں ہاں واقعی کمپنی نے کچھ کمایا, اور سب کو جو ہے نا. تو کیا ڈویڈنڈس بھی اسی طرح ہی آتے ہیں 10-15%, یعنی آپ اس کو دیکھتے ہیں, یا اس میں کچھ بہتر بھی ایسی کمپنیز بھی ممکن ہے جو 10-20% سے زیادہ آپ کو ریٹرن دیتے ہیں؟ دیکھیں اسٹاک مارکیٹ میں اصل میں ایسے ہوتا ہے, کمپنی جتنا بھی پروفٹ کماتی ہے نا, اس کے حساب سے جو ڈویڈنڈ دیتی ہے نا, تو جو انٹرسٹ ریٹ چل رہا ہوتا ہے نا, اس کے حساب سے اس کی پرائس سیٹ ہو جاتی ہے. اچھا, کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی بینک میں ہم 100 روپے رکھیں گے, ہمیں 10 روپے مل رہے ہیں, تو اس کمپنی کا شیئر بھی ہم لے لیتے ہیں, یہ بھی 10 روپے ڈویڈنڈ دیتا ہے, اس کی بھی پرائس 100 روپے ہونی چاہیے. تو جب انٹرسٹ ریٹ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں نا, تو ڈویڈنڈ والے شیئرس کی پرائس تھوڑی نیچے آ جاتی ہے, کیونکہ لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ کہ میں بینک میں پیسے رکھوں یا اس کمپنی میں لگاؤں. تو یہ بڑا اچھا طریقہ ہوتا ہے ڈویڈنڈ انویسٹنگ پہ. کافی ہم لوگوں نے بھی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں, بکس بھی لکھی ہوئی ہیں. یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں تھوڑا سا گھبراتے ہیں, اور آپ کو تھوڑا شک ہوتا ہے کہ نہیں کمپنی مجھے تو ابھی تک کچھ نہیں دیا نا, بھلے ان کا پروفٹ بڑھتا جا رہا ہے, تو ڈویڈنڈ والی کمپنیز جو ہے نا آپ کو وہ کنوکشن کافی زیادہ بڑھا کے دیتی ہیں. اچھا, وہ اس میں آپ کو مل جاتا ہے. اچھا, اب مجھے ذرا اس کو کلوز کرتے ہوئے یہ بتائیے کہ ایک تو مجھے بڑے دلچسپ بات لگی کہ آپ نے یہ بتا دیا کہ اسٹاک اسکیم سے کیسے بچا جا سکتا ہے, اور پھر یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہم اگر آج تھوڑے سے پیسے شروع کر دیں لگانا تو ہم کہاں تک جا سکتے ہیں. اس میں تعلیم کی کتنی ضرورت ہے اسٹاک ایکسچینج پہ؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو انجینئر ہوں, میں ڈاکٹر ہوں, یا میں وکیل ہوں, میں کیا کروں, مجھے تو اس کھیل کی سمجھ ہی نہیں. نہیں, اس میں جو ہے بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں. اور فائنینشیل لٹریسی ایک ایسی چیز ہے کہ شاید اس میں ہر کسی کو نا اپنے اندر انویسٹمنٹ ضرور کرنی چاہیے. مطلب آپ کا دیکھیں لوگوں کا نا سمجھانے کا طریقہ جو ہے نا وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نہیں. اگر کوئی انجینئر ہے, میں تو کہوں گا بہت ایڈوانٹیج ہے. پاکستان میں اتنی زیادہ کمپنیز ہیں, وہ بیک اینڈ پہ انڈسٹری چلا رہی ہیں, وہ فرٹیلائزر بنا رہی ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی اس کی کہ کیا کام ہو رہا ہے. ٹیکسٹائل کی کمپنی آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی. اسی طریقے سے اگر آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں یا آپ ایک ٹیچر ہیں, تو اس ٹائپ کی جو کمپنی ہوگی وہ آپ کا ایک ایڈوانٹیج بن جائے گی, آپ کو وہ بزنس سمجھ آ جائے گا. اینڈ میں دیکھیں چیزیں کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتی. فائنینس انڈسٹری نا بلا وجہ لوگوں نے کمپلیکس بنائی ہوئی ہے. اصل میں یہ ایک بزنس ہے, عام بندہ اگر بزنس سمجھ سکتا ہے تو وہ اسٹاکس کو بھی سمجھ سکتا ہے. وارن بفیٹ کہتا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ ہے ہی کہ آپ نے ایک بزنس میں پارٹنرشپ کر لی. لوگ اس کو ایسے ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتے ہیں, یہ خبر آ گئی بڑھ جائے گا, یہ خبر آ گئی نیچے چلا جائے گا, اس طرح آپ دور ہو جائیں. ہاں, اس سے آپ دور ہو جائیں. اچھا عبدالرحمٰن, ایک بات بتائیں کہ ہمارے جو موسٹلی اگر ہم اسٹاکس کی بات کرتے ہیں جب بھی, یا انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو ہم یوزلی لاہور, کراچی, اسلام آباد, فیصل آباد, بس یہاں تک یہ 3-4 شہروں کی بات کرتے ہیں. سیالکوٹ کبھی آ جاتا ہے اس میں. تو جو اسٹاکس ہیں وہ کیا چھوٹے شہر اپنے گاؤں دیہات سے بھی بیٹھ کے کوئی بندہ کر سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. اب تو آن لائن اکاؤنٹ بھی اوپن ہو جاتا ہے. بلکہ جب ہم نے اپنی پہلی انویسٹنگ ماسٹر کلاس کی تھی نا, ہم نے اس کی جب گریجویشن سیریمنی کی نا تو لاہور میں,
تو کافی زیادہ لوگ دوسرے شہروں سے بھی آئے, جھیلم سے بھی آئے, بھاول نگر سے بھی آئے, اور آ کے نا ایسی ایسی اسٹوری سنائی. ایک صاحب آئے, انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا کنونس کیا تھا, یہ نہیں لے رہا تھا, میں نے اس کو کہا کہ آپ اس میں انرول کرو اور یہ سیکھو. اور وہ بتا رہے تھے کہ میں نا پچھلے 20 سالوں سے ہر عید پہ نا بچوں کو عیدی دیتا ہوں تھوڑی سی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی اماؤنٹ کے نا شیئر بھی ان کو خرید کے دے دیتا ہوں. اس سے جب وہ 5 سال بعد دیکھتے ہیں نا, وہ دیکھتے ہیں پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, وہ تو چلے گئے, لیکن یہ شیئر جو ہے یہ ڈبل ہو گیا. تو ان جب وہ بڑے ہوں گے تو وہ پھر اس طرح کے فیصلے کریں گے. تو وہ بتا رہے تھے میں نے اپنے سارے بچوں کو ہر عید پہ جو ہے میزان بینک کے شیئر جو ہے وہ دیتا ہوں, ملت ٹریکٹر کے شیئر دیتا ہوں. تو اس طرح سے آپ لوگ, میں خود تھوڑا سا وہ ہوا کہ چھوٹے شہروں میں بھی لوگ جو ہے فائنینشیل لٹریسی بڑے صحیح طریقے سے کریں. یہ ایک انڈیویجول چیز ہوتی ہے. ہاں, اس کا بڑے شہر چھوٹے شہر سے اتنا تعلق نہیں ہوتا. جس کو سمجھ آ جاتی ہے نا, اور اس کو سمجھ آ جائے کہ میں اس طریقے سے سیونگ کر کے اپنی انویسٹمنٹ کو بڑھا سکتا ہوں. انویسٹ کرنے سے مطلب آپ نے ایک خاکہ تو بتا دیا, اب ذرا آخر میں یہ بھی بتا دیجیے کہ میں تیاری کیا کروں. مطلب میں نے طے کر لیا کہ میں نے اپنی تنخواہ سے یا اپنی انکم میں سے 5,000 روپے بچانے ہیں, اور میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے اب اس کو اسٹاک ایکسچینج میں لگانا ہے. اب مجھے ظاہر ہے مجھے میرے پیسے, وہ جو آپ نے خود سبق دیا ہے کہ پہلے اس پہ ذرا سوچ لیں کہ یہ 5,000 روپے کمانے میں کتنا ٹائم لگا ہے. مجھے کیا انفارمیشن حاصل کرنی چاہیے کہ بیسکلی میں جب اس کو انویسٹ کروں تو میرا پیس آف مائنڈ بھی ہو. مجھے کون سی ویڈیو دیکھنی چاہیے, کون سی کتاب پڑھنی چاہیے, یا کس سے مشورہ کرنا چاہیے, یہ بتائیے, اور کس سے نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا, اس پہ نا ہم نے دیکھا ہے پورے پچھلے 4-5 سالوں میں لوگوں سے بھی بات اب کافی کرتے رہتے ہیں. ہماری خود بھی ایک کمیونٹی ہے. 2 چیزیں جو ہے نا سب سے زیادہ لوگوں کو گھبراہٹ دیتی ہیں اسٹاک سے ریلیٹڈ. ایک پہلا ہوتا ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہت اوپر نیچے ہوتی ہیں, تو یہاں کا تو کچھ پتہ نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے اسپیشل اپنے انویسٹنگ ماسٹر کلاس کا ایک لیکچر تھا, اس کو یوٹیوب کے چینل پہ سب کے لیے ڈالا. اس میں 1 گھنٹے میں پورا ایکسپلین ہوا ہے کہ پاکستان میں کون کون سی چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں, کب چیزیں جو ہیں بوم سائیکل کی طرف چلی جاتی ہیں, کب جو ہے بسٹ سائیکل کی طرف چلی جاتی ہیں, کب اکانومی بہت اچھی ہو رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, اور کب نیچے آ رہی ہے. بالکل, اس کو دیکھنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ 1 گھنٹہ لگا کے وہ ضرور دیکھیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز پھر ہوتی ہے, لوگ جس کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں نا, ان کو اس کی سمجھ نہیں ہوتی. اچھی کمپنیز جنہوں نے پچھلے 15-20 سالوں میں بہت زیادہ ریٹرن دیا نا, میں کچھ نام بتاتا ہوں. میزان بینک, ملت ٹریکٹر, اینگرو فرٹیلائزر, فوجی فرٹیلائزر, ان سب کے شیئرز جنہوں نے کبھی نہ کبھی اسٹاکس خریدے ہوں گے نا, سب نے خریدے ہوں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے خریدے نہ ہوں, لیکن کسی نے بھی اس کو ہولڈ نہیں کیا. کوئی بھی ایسی خبر آئی یا کمپنی سے ریلیٹڈ کوئی نیگیٹو خبر آئی, وہ گھبرا کے بیچ دیا. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو بیک اینڈ پہ پتہ ہی نہیں ہے اس کی اصل ویلیو کیا ہے. وہ صرف اس کو اسی طرح دیکھ رہے ہیں, یہ 100 کا 105 کا ہو گیا, 130 کا ہو گیا, بہت بڑھ گیا, بیچ دیتے ہیں. جس کو اس کے بیک اینڈ کی فیئر ویلیو پتہ ہوتی ہے نا, وہ اس کو جو ہے آسانی سے ہولڈ کر لیتا ہے. تو یہ چیز سب کو ہیلپ کرنے کے لیے نا, ہم نے جو ساری ٹاپ کمپنیز ہیں نا, ان کی ڈیٹیلڈ ویڈیوز 20-20, 25-25 منٹ کی, ان کا پورا بزنس ایکسپلین کرنے کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پہ ڈالی. ٹھیک ہے, تاکہ لوگ جو ہے اس کو دیکھیں اور ان کو سمجھ آئے کہ لیٹ سے انہوں نے لسٹ بنائی ہے 20 کمپنیز کی, ان کو اچھی لگ رہی ہیں. اس میں سے جب وہ ویڈیوز دیکھیں گے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ کمپنی جو ہے نا یہ مجھے زیادہ اچھی لگ رہی ہے, مجھے اس کی پوری سمجھ آ گئی, میں اس میں انویسٹمنٹ کر لیتا ہوں. تو یہ ویڈیوز دیکھیں, بوم بس سائیکل کو سمجھیں. اور اب تو پاکستان میں پچھلے 1-2 سال سے کافی زیادہ اچھا جو ہے فائنینشیل کنٹینٹ بھی بنایا جا رہا ہے, اس کو بھی آپ دیکھیں. یہ ساری چیزیں دیکھ کے نا آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنی جرنی جو ہے نا, کتنے دن میں تیار ہو سکتا ہے ایک آدمی؟ آئی تھنک 15 سے 20 دن جو ہے اس میں آپ ساری چیزیں بالکل کر سکتے ہیں. اگر آپ نیکسٹ لیول پہ جانا چاہتے ہیں, جیسے ہم لوگوں نے ایک پورا بنایا ہوا ہے انویسٹنگ ماسٹر کلاس, کیونکہ پاکستان میں تو فائنینشیل لٹریسی 0 ہے. اچھے لوگ جو اچھی جابس پہ بھی ہوتے ہیں وہ بھی فائنینشیلی لٹریٹ نہیں ہوتے, انہوں نے اپنی سیونگس کی ہی نہیں ہوتی. تو اگر آپ یہ پوری چیز جو ہے ایک پورے جیسے یونیورسٹی کا ایک اس کو کیا 6 مہینے کا جو پورا ایک کورس ہوتا ہے, جی سیمسٹر, ہاں, اس طریقے سے ایک پورا کورس کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی بھی ہم لوگ جو ہے وہ ہر 3 مہینے بعد ایک پورا بیچ کریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کو سارے بزنسز جو ہیں جتنے بھی انڈسٹریز ہیں پاکستان کی, سب انڈرسٹینڈ دا بزنس لائک اونرز آپ کو سمجھا بھی دیتے ہیں. بوم بس سائیکل والی چیزیں بھی ساری آپ کو سمجھاتے ہیں. پھر اس میں آپ ہماری پوری المنائی کمیونٹی میں بھی آ جاتے ہیں, جس میں آلموسٹ 500 سے زیادہ لوگ ہو گئے ہیں. اچھا, اس میں ہم لوگ پھر بعد میں سیشنز بھی کراتے رہتے ہیں. لیٹ سے کسی انڈسٹری میں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی تو ہم آپ کو اس سے بھی اپڈیٹ کر دیتے ہیں. تو اگر آپ خود بھی کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی کافی زیادہ کنٹینٹ موجود ہے. اگر آپ اسپیشلائزڈ اچھے طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے پاس بڑا اچھا آپشن ہے. بہت شکریہ عبدالرحمان نجم, آپ نے بہت عمدہ طریقے سے سمجھایا, اور آپ کی گفتگو سے کم از کم میں تو اس بات پہ کنونس ہو گیا ہوں کہ 5,000 تو لگائی دو. ایک میں سب کو نا فائنل میسج دینا چاہوں گا. ایک بڑا اچھا میں نے کوٹ پڑھا تھوڑے دن پہلے ایرسٹوٹل کا. وہ کہتے ہیں کہ دا پرپس آف گیدرنگ نالج از ٹو ٹیک ایکشن.
merely gathering knowledge serves no purpose. ہاں تو آپ نے آج کا پوڈ کاسٹ بھی دیکھا پورا, اور بھی آپ فائنینشیل کانٹینٹ جو ہے وہ کنزیوم کریں گے اگلے دنوں میں, لیکن اینڈ میں ایکشن لینا ہے. ہاں اس کو بھول نہ جائے گا. ہاں یہ سارا سیکھا ہے نا, اس پہ بھلے چھوٹا ایکشن لیں, 5,000 لگائیں, 10,000 لگائیں, لیکن ایکشن ضرور لیں, کر کے دیکھیں. یہ اہم بات ہے. جب میں جرنلزم میں آیا تو ابتدا میں میرے ذمہ یہ لگایا گیا کہ میں اسٹاک مارکیٹ کی کوریج کروں. سرگودا کا ایک نوجوان یک کراچی اسٹاک ایکسچینج پہنچا, وہاں پہ لوگوں سے پوچھا کہ جناب مجھے بتائیں یہ اسٹاک ایکسچینج کام کیسے کرتی ہے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے, انہوں نے مجھے بہت ہی عمدہ مشورہ دیا. انہوں نے کہا تمہارے پاس 1,000 ہے؟ میں نے کہا جی نہیں, کیونکہ اس وقت میرے پاس 1,000 روپیہ بھی نہیں تھا. پھر انہوں نے کہا تمہارے پاس 500 ہے؟ انہوں نے کہا جی. میں نے کہا جی ہاں 500 ہے. تھے 500 بھی نہیں, لیکن اب مجھے اس سے کم اعتراف کرتے ہوئے تھوڑی سی خجالت ہو رہی تھی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم یہ 500 روپے اسٹاک ایکسچینج میں لگا دو. اور تھوڑی میری گفتگو سے انہیں احساس ہوا کہ جناب اس کے پاس 500 بھی نہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا ایسا ہے کہ یہ ایک شیئر, اس وقت غالباً اس کی قیمت تھی 63 روپیز. انہوں نے مجھے اس کے 7 شیئرز, انہوں نے کہا سمجھو یہ 7 شیئرز اب تمہارے ہیں, اور اس کے پیسے تم جب دل چاہے دے دینا, اور جب دل چاہے اس کو بیچ دینا. میری زندگی میں اسٹاک ایکسچینج کو سمجھنے میں ان 7 شیئرز نے بڑا اہم کردار ادا کیا, کیونکہ میں روزانہ ان کو دیکھنے لگا, اس کمپنی کو سمجھنے لگا, اور آہستہ آہستہ پھر میں اسٹاک ایکسچینج کا ایک مناسب سا رپورٹر بھی بن گیا. تو میں نے اس کو کور بھی کیا, اور وہاں پر بہت سارے اسکیمز بھی دیکھے, بہت سارے لوگوں کو بنتے بھی دیکھا, اور بہت سارے جلد باز لوگوں کو بگڑتے اور تباہ ہوتے بھی دیکھا. جب بھی پیسہ لگانے کی بات آئے, چاہے وہ 1 روپیہ ہے, چاہے 100 روپیہ ہے, چاہے 1 کروڑ روپیہ ہے, چاہے جتنے بھی ہیں, جب بھی آپ پیسہ لگائیں تو کانشیسلی لگائیں. یہ سوچ کے لگائیں کہ آپ جوا نہیں کھیل رہے ہیں, آپ بزنس کر رہے ہیں. جب آپ بزنس کی اپروچ سے لگائیں گے تو پھر آپ اس پیسے کی قدر کریں گے. لوگ جو آپ کو آ کے بتائیں گے کہ دیکھو میں نے فلاں شیئر خریدا تھا, تم نے میری بات نہیں مانی تھی, لیکن میں نے یہ 10,000 روپے کے شیئر خریدے تھے, اور آج دیکھو میرے پاس 10 لاکھ روپے ہو گئے. اس طرح کے لوگ کروڑوں میں ایک ہوتے ہیں, جن کے ساتھ شاید قسمت کی دیوی ان پہ مہربان ہو گئی ہو تو ایسا ہو جائے, ورنہ عام طور پر لوگ اپنی جلد بازی کی وجہ سے ٹھوکر کھا جاتے ہیں. یہ پورا پوڈ کاسٹ چونکہ ایک فائنینشیل حوالے سے ہے, مالیاتی حوالے سے ہے, تو اس میں ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ انویسٹ کریں کہیں کسی خاص جگہ یا کہیں بھی. اس کے لیے یہ ڈسکلیمر دینا ضروری ہے کہ انویسٹ آپ نے کرنا ہے, وہ رسپانسبلٹی آپ کی ہے. ہم آپ کو صرف ایک وینیوز پاکستان کے اندر کیا ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ کہاں کہاں انویسٹ کر سکتے ہیں, سیفلی کر سکتے ہیں, اور اس میں اپنی ہی طے کردہ منزل, جو بھی آپ نے مالی منزل اپنے لیے طے کر رکھی ہے, اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.